बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम, आज का दिन मेरा नहीं दिल चाह रहा कि मैं एक खुशी के तासुरात के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करूं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से या कुछ सालों से आप कह लें, ऐसे वाक़यात हमारे सामने आ रहे हैं, ऐसे इंसिडेंट जो हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं कि आज जब प्रोग्राम करने के लिए हम आ रहे थे या कल जब मुझे टॉपिक बताया गया, तो यकीनन दुख का समा तो पहले था, गम अफसोस तो हमें पहले ही हो रहा है कि हमारा मुआशरा किस तरफ जो है वो जा रहा है। हम तालीम की बात करते हैं, हम इस्लामी तालीमात की बात करते हैं, हम वेल एजुकेटेड होने का दावा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त हमारा मुआशरा, हम लोग इंडिविजुअली क्या अपना रोल प्ले कर रहे हैं, क्या ज़िम्मेदारी हम जो है वो निभा रहे हैं, क्या अपने फ़राइज़ को हम समझ रहे हैं, क्या उनको बर वक्त हम अदा कर रहे हैं। हम बात करते हैं अपने घर की। मैं अपने घर से अगर आगाज़ करूं, मैं ख़ुद से, अपनी ज़ात से अगर मैं आगाज़ करूं, तो मैं चाहूँगी हर इंसान मुझे इज़्ज़त की निगाह से देखे, हर इंसान मुझे वो मकाम दे, वो जो मैं चाहती हूँ, जो मेरा हक़ है वो अदा करे। लेकिन क्या मैं बज़ाते ख़ुद, मैं महविश, क्या ये सोचती हूँ कि जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो मेरे आस-पास हैं, जो मुझ पे कुछ फ़राइज़ आयद हैं, जो मेरी ज़िम्मेदारी है, क्या मैं वो अदा कर पा रही हूँ? क्या मैं किसी को इज़्ज़त की निगाह से देख रही हूँ? क्या मैं किसी की बहन, बेटी, बहू की इज़्ज़त कर रही हूँ, किसी की भाई की इज़्ज़त कर रही हूँ? ये यकीनन एक सवाल है। हम बात तो करते हैं कि हमारी बहन, बहू, बेटी को लोग इज़्ज़त की निगाह से देखें, लेकिन क्या हम दूसरों की माँ, बहन, बहू, बेटी को इज़्ज़त की निगाह से देख पा रहे हैं? नाज़रीन, हम बात करते हैं सोशल मीडिया की, हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, हम बात करते हैं प्रिंट मीडिया की, और अक्सर यहाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, वालिदैन की सबसे बड़ी गलती, क्योंकि मेरे माँ बाप की अगर बात करूँ, हमारे माँ बाप की अगर हम बात करें, जिस तरह उन्होंने तरबियत की, हमें सोशल मीडिया पे खुलेआम घूमने फिरने की इतनी आज़ादी अब तक नहीं है कि हम अपनी लिमिट्स को क्रॉस करके इन चीज़ों का बेजा इस्तेमाल कर सकें। वो वालिदैन जो अपने बच्चों पे नज़र नहीं रखते, उन्हें फ्री हैंड दे देते, ठीक है, आप उन्हें उनके काम के हवाले से, उनको आगे बढ़ने के हवाले से आप उन्हें फ्री हैंड ज़रूर दें, लेकिन उन पे फोकस भी रखें। बात आती है जब उनकी इज़्ज़त पे, उनकी जब बहन, बहू, बेटी की जब इज़्ज़त को पामाल करने की बात आती है, तब हम सब की गैरत जो है वो जाग जाती है। हम घर वालों की भी, हम मोहल्लेदारों की भी, हम मुआशरे वालों की भी, हम मुल्क वालों, सब की फिर जो है वो गैरत हमारे सामने आ जाती है। क्या जब ये हैपनिंग्स हो रही होती हैं, जब उस तरफ हमारे रवैये जा रहे होते हैं, जब हमारा अंदाज़ बदल रहा होता है, क्या तब हमारे सामने ये चीज़ें नहीं आती कि आने वाला वक्त बहुत ख़तरनाक हो सकता है, इसके नताइज बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं? आप लोगों के सामने बहुत दूर नहीं जाते। क्या आजकल मुआशरे में क्या हो रहा है? छोटे छोटे बच्चों के रेप किए जा रहे हैं, और रेप करने के बाद उन्हें कत्ल कर दिया जा रहा है। खुदा का वास्ता, आप लोग किस तरफ जा रहे हैं? क्या इतने बेहिस हो चुके हैं? क्या आपके छोटे बच्चे को कोई जोर से चपेट भी मार देता, उफ तक भी कह देता, आप बर्दाश्त नहीं करते हो? किसी और के मासूम बच्चे के साथ आप लोग क्या कर रहे हो? आपके अंदर इंसानियत खत्म हो चुकी है। क्या आप इतने वहशी जानवर बन चुके हो? उसके बाद हम बात करते हैं ये पिछले दिनों होने वाला वाक़या F9 पार्क के अंदर। क्या लोगों को ये आज़ादी नहीं है कि वो नेचर के करीब जाके खुले फ़िज़ा में सांस ले सके, वॉक कर सके, अपनी ज़िंदगी स्पेंड कर सके? क्या ये उनको ये तक आज़ादी नहीं है इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर? हम बात करते हैं उन ख़वातीन की जो मजबूरी के तहत, देखिए, कोई औरत घर से बाहर नहीं निकलना चाहती अगर चार दीवारी के अंदर उसे इज़्ज़त की रोटी दी जा रही है, उसे छत दी जा रही है, जब वो अपने घर वालों का सहारा बनने के लिए घर से बाहर निकलती है। मैं उन ख़वातीन की बात कर रही हूँ जो एयर होस्टेस के तौर पे, जो बस होस्टेस के तौर पे काम करती हैं। क्या उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए तुम लोग क्या कर रहे हो उन लोगों के साथ? मतलब मैं आज इतना खफा हूँ, खुद से खफा हूँ, आप लोगों से खफा हूँ, इस मुल्क के तमाम तर लोगों से मैं खफा हूँ कि क्या हम इतना बेहिस हो चुके हैं, हमारे अंदर इंसानियत इतनी तेज़ी से दम तोड़ती जा रही है। हम क़यामत की बात करते हैं, क़यामत के मंजर हमारे सामने, हमें दिखाई दे रहे हैं क़यामत के मंजर।
تو آج انہی تمام تر مناظر کے اوپر ہم روشنی ڈالیں گے کہ یہ تمام تر واقعے کیوں رہنما ہو رہے ہیں، کیوں ہمارے سامنے یہ کیوں دن بدن یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں. اب ہر سال کے جو اس کی شرح ہے، جو ریشو ہے، وہ دیکھیں کتنی تیزی سے بچوں کے ساتھ وارداتیں ہو رہی ہے. گڈ اینڈ بیڈ کی جو گڈ اینڈ بیڈ ٹچز کا ہم اپنے بچوں کو سکھاتے تھے وہ تک ختم ہو گیا. اگر بچوں کو پتہ ہے وہ سیف سیکیور نہیں ہے، دن بدن یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں. دیکھیں انسان پیدا ہوتا ہے، اس کو اچھے اور برے کی تمیز کون سکھاتا ہے؟ اس کا معاشرہ، اس کے والدین، اس کے گھر، اس کی جو ایجوکیشن، اس کی جو تعلیم ہے وہ سکھاتی ہے. لیکن ہماری تعلیم ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ ہماری تعلیم ہمیں وہ ڈالرز کمانا سکھا رہی ہے، ہماری تعلیم ہمیں پیسہ کمانا سکھا رہی ہے. ہماری تعلیم نے ہمارے اندر سے انسانیت کو ختم کر دیا ہے. ایسے پیسے کو آپ آخرت میں نہیں لے کر جائیں گے، ایسے پیسے کو آپ اپنی قبر میں نہیں لے کے جائیں گے. کفن کی کوئی جیب نہیں ہوتی ہے، آپ اپنے ساتھ اپنے اعمال کو لے کر جائیں گے. ہمارے اعمال اس وقت کیا ہیں؟ ہمارے اعمال یقیناً اس وقت ہمیں خود اپنی ہی نظروں میں شرمندہ کر رہے ہیں. وہ بچے، وہ بچیاں، وہ والدین ہم سے پوچھ رہے ہیں، ہم سے سوال کر رہے ہیں، کیا انہیں انصاف مل رہا ہے؟ کیا غلطی ہے ان بچوں کی؟ کیا غلطی ہے ان بچیوں کی جو مجبوری کے تحت گھر سے نکلتی ہیں؟ وہ بچے جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکول کے لیے جاتے ہیں، کیا غلطی ہے ان کی؟ جواب دیں مجھے، ان والدین کو جواب دیں. کیا کوئی ہے جواب آپ لوگوں کے پاس آج؟ اگر جواب ہے تو ضرور دیجیے گا ہمیں، اور اگر نہیں ہے تو شرم سے اپنا سر ضرور جھکا لیجیے گا. آج اسی پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں جی. سعدیہ فیروز ملک صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ. فرزانہ باری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. سعدیہ صاحبہ، میرے پاس الفاظ ہیں بھی اور نہیں بھی. ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ ایکچولی ویری ایموشنل اینڈ ویری ٹچی ٹاپک، اور اس پہ وی نیڈ ٹو ٹاک ایوری ڈے. ہمیں ہر روز اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کو معاشرے کی ذمہ داری اگر ہم صرف ریاست پہ ڈال دیں کہ ریاست یہ کر رہی ہے تو ریاست نے ہمارے ساتھ چلنا ہے، تو ہمیں ایز این انڈیویجول بھی اپنی رسپانسبلٹی کو شو کرنا پڑے گا. ہمیں رسپانسبل ہونا پڑے گا، ہمیں آن کرنا پڑے گا، اینالائز کرنا پڑے گا کہ کہاں پہ ہمیں ضرورت ہے معاشرے کو ٹھیک کرنے کی. ریاست قوانین بنا دیتی ہے، لیکن وہ قوانین امپلیمنٹ بھی ریاست کی بے شک ذمہ داری ہے. لیکن اگر ہم ان قوانین کی پاسداری نہیں کرتے، ہم ان قوانین کو فالو نہیں کرتے، جیسے دو کیٹیگریز بن جاتی ہیں کہ ایک کے لیے قانون کو تھوڑا ریلیکس کر دیا جاتا ہے، اور کسی چھوٹے جرم میں وہی قانون بہت اسٹرکٹ ہو جاتا ہے. یہ بات بالکل ایسے امیر کے لیے اور ہے، غریب کے لیے اور ہے، مڈل کلاس کے لیے کچھ اور ہے. تو یہاں پہ اگر ہمیں سوسائٹی میں یہ امبیلنس نظر آتا ہے، پاور کا امبیلنس، آپ کی اپرچونٹیز کا امبیلنس، تو وہاں پہ ہمیں ایز اے سٹیزن، ایز ممبر آف دا سوسائٹی ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اٹ از ناٹ اباؤٹ اے ویمن اور اے میل، یہ ایز اے سٹیزن ہماری ذمہ داری ہے کہ ایز انڈیویجول ہم اپنی ڈیوٹیز کو پراپر طریقے سے انجام دیں، اور کل کو ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے کس طرح کا معاشرہ بنا کے جا رہے ہیں. یہی بات ہے. ہم اب دیکھیں نا، ہم کوشش کرتے ہیں کہ جہاں ہم سٹینڈ کر رہے ہیں، ہمارے بچے اس سے تھوڑا سٹیپ فارورڈ ہوں. ہم ان کے لیے بہت پلان کر رہے ہوتے ہیں، انہیں بہترین انسٹیٹیوٹس میں پڑھانا ہے، انہیں اچھا براٹ اپ کرنا ہے. تو جب ہم اپنے گھر کے لیے اتنے کانشیس ہیں تو اپنی سوسائٹی کے لیے کیوں نہیں؟ جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو بھی ہمیں ایز اے رسپانسبل سٹیزن ایکٹ کرنا چاہیے. فرزانہ صاحبہ، جب ہم اپنے گھر کے معاملے میں، اپنے بچوں کی، اپنے لائف، اپنے جو فیملی ہے اس کے لیے اتنا پازیٹیو سوچ سکتے ہیں، تو کیا باقی ہمارے ارد گرد کے رہنے والے لوگ، ہمارا یہ معاشرہ، ہمارا یہ ملک، کیا یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں؟ ہم ان کے لیے اچھا نہیں سوچ سکتے؟ یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے نا، جس کے اندر بہت جو پرتشدد ہے، جو آئے دن خواتین کے اوپر، بچوں کے اوپر، ٹرانسجنڈر کے اوپر، جو یہاں پہ غیر مسلم پاکستانیوں، اس پہ اوپر حملہ آور ہو رہا ہے، اس کے محرکات کو سمجھنے کی ضرورت ہے نا، کہ ہمارے سماج میں یہ جو ٹرینڈز ہیں، یہ جو رجحانات ہیں، یہ کیسے اتنے بڑھ رہے ہیں. دیکھیں، جب ہم بچے تھے یا جوان تھے،
اسی پاکستان میں رہتے تھے تب یہاں پہ تشدد خواتین کے خلاف اس لیول کا تشدد. آج آپ دیکھیں کہ دنیا میں پاکستان جو ہے اس کو خواتین کے حوالے سے خطرناک ترین ممالک کے اندر پاکستان کا شمار ہوتا ہے. اور اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے دیکھیں اسٹیٹ اور سوسائٹی کا جو ہے نا بڑا گہرا آپس میں تعلق ہوتا ہے. جس طرح کی اسٹیٹ ہوگی اس طرح کی سوسائٹی فارم ہوتی ہے اور سوسائٹی اسٹیٹ کو شیپ اپ کرتی ہے. اب ظاہر ہے کہ جب آپ کے ہاں ایک جنگل کا قانون بنا ہوا ہے اور جس طرح سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ رول آف لا ختم ہو چکا ہے, انہوں نے بالکل درست کہا سادیہ صاحبہ نے کہ جب آپ کو غریب کے لیے کچھ ہے, امیر کے لیے کچھ ہے, جزا سزا کا تصور ختم ہے اور جزا سزا کی جب ہم بات کرتے ہیں فرزانہ صاحبہ مجھے بتائیں, آپ کی بات کروں میں میری بات کروں, کیا ہمارے والدین چاہتے ہوں گے ہمارے بچوں کے ساتھ ہماری بچیوں کے ساتھ ایسا وحشانہ دیکھیں ماں باپ تو نہیں چاہتے لیکن اس ہم سماج بات میں کرتے ہیں وہ ایک چھوٹی سی معصوم سی بچی زینب, کیا اسے اب تک انصاف نہیں. دیکھیں یہ باتیں تو یہی ہے نا, اسی کو دیکھنے کی ضرورت ہے نا کہ ہم جو مرضی چاہیں, جو آپ اور ہم چاہ رہے ہیں وہ ہمارے سماج کے اندر نہ بچوں کو وہ تحفظ مل رہا ہے, نہ عورتوں کو مل رہا ہے, نہ کیوں یہ بڑھتا جا اسی رہا ہے؟ کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں نا کہ اس کے محرکات کو سمجھے نا کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. ظاہر ہے کہ جہاں ریاست کمزور ہوتی ہے, جہاں رول آف لا نہیں ہوتا, ریاست کی عملداری نہیں ہوتی ہے, لوگوں میں جزا سزا کا خوف نہیں ہوتا, اس میں جس طرح کی مجرمانہ ذہنیت جو ہے وہ تیزی کے ساتھ حملہ آور ہوتی ہے. اب اس کے پیچھے جانے کی ضرورت ہے کہ یہ ذہنیت بنتی کیسے. ظاہر ہے کہ اگر آپ نے 75 سالوں میں لوگوں کے اوپر کچھ انویسٹمنٹ نہیں کی ہے, لوگوں کو تعلیم نہیں دی ہے, ان کی کوئی تربیت ہم نے نہیں کی ہے, مطلب, اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ ہم نے یہ تصور کہ عورت ایک انسان ہے, وہ صرف ایک جسم نہیں ہے, وہ کوئی سیکچول آبجیکٹ نہیں ہے. مردانگی کا جو تصور ہے وہ اس بات سے جڑا ہوا ہے ہمارے سماج کے اندر کہ مرد جو ہے وہ عورت کا جو ہے وہ مالک ہے, اس کو اس پہ اختیار ہے, اس کو جیسے چاہے استعمال کرے. تو بھائی اپنی عورت کو کرو نا, آپ ان معصوم بچیوں کو یا ان لڑکیوں کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اگر آپ اتنی مردانگی دکھانا چاہتے ہیں, جب وہ جا رہے ہیں ان کو سزائیں نہیں ہوتی ہیں, ان کے اندر خوف ہی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ اس ملک کے اندر جہاں ہر روز سینکڑوں عورتیں جو ہیں وہ ریپ ہوتی ہیں, بچوں کے ریپ ہوتے ہیں, قبروں سے عورتوں کو نکال کے ریپ کیا جا رہا ہے. تو ایسے سماج کے اندر جب آئے دن اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, وہاں کنوکشن ریٹ آپ کو پتہ ہے کتنا ہے؟ لیس دین 5%. 5% بھی ان کیسز میں مجرموں کو پکڑا نہیں جاتا. تو ظاہر ہے کہ یہ جتنا معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے, بالکل کھلے عام گھوم رہے ہیں, تو ریاست بھی جو ہے وہ بھی ایک بحث ہو چکی ہے نا. اور آپ دیکھیں کہ جو ریاست کے اوپر جو ایک پولیٹیکل ایلیٹ ہے, I mean it's sickening. آپ فیل کریے, مجھے یہ لگتا ہے کہ میں اب ٹی وی دیکھ نہیں پاتی ہوں. اس سکننگ کہ پاکستان تباہ ہو رہا ہے, لوگ مر رہے ہیں, مطلب آپ دیکھیں فلڈ کے اندر جو صورتحال ہے, لیکن یہاں پہ ہر ٹیلی ویژن کا پروگرام سوائے ان کو پولیٹیکل ایلیٹ کی جو انٹر پاور اسٹرگل ہے اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی سعدیہ فیروز ملک صاحبہ, شی از رائٹ. جس میں ہمیں جو ہمارے فائدے کی چیز ہے, اس میں ہم ریاست کی بات کریں, سیاست کی بات کریں, ہم اپنی بات کریں, میں اپنی بھی بات کروں گی, جس میں ہمارا فائدہ ہوگا وہ ہم بار بار ڈسکس کریں گے, بار بار ہائی لائٹ کریں گے. جہاں کسی کی عزت کی, کسی کی زندگی کی, کسی کی, یہاں پہ یہ زیادتی کی بات آئے گی, جنسی تشدد کی, مار پیٹ کی بات آئے گی, یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. تو وہ کس کا مسئلہ ہے؟ ایکچولی جو اویئرنیس ہے نا, دیٹس ویری امپورٹنٹ, اٹ ڈز ونڈرس. اویئرنیس کی ہی سب سے زیادہ کمی ہے. لوگوں کو, خواتین کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی انسٹیٹیوشنز کام کر رہے ہیں یا وہ ان کے کوئی رائٹس ہیں. وہ جس طرح کا, اس میں کوئی کلاس نہیں ہے, اس میں ایلیٹ کلاس بھی ہو سکتی ہے, اس میں بہت غریب جو کام والی خواتین ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں, ورکنگ لیڈیز ہو سکتی ہیں. یہاں پہ ڈسکریمنیشن صرف گھروں سے سٹارٹ ہوتی ہے اور گھر سے لے کے ورک پلیس تک ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہوتی ہے ایز اے جینڈر. ٹھیک ہے, اس میں جیسے ابھی میم نے بھی ہائی لائٹ کیا ہے کہ خواتین کو وہ مقام جو اسلام نے ان کو دیا ہے,
جو ایک ان کا رول ہونا چاہیے. Exactly. آپ ان کو جتنا عزت اور جتنا پیمپر کریں گے میرے خیال میں وہ اتنا آپ کو اچھا رسپانس دیتی ہیں ورکنگ انوائرمنٹ میں بھی اور گھروں کے اندر بھی. ایک بڑا ایک ہیپی اور ہیلدی انوائرمنٹ ہوتا ہے گھر کے اندر بھی, جہاں آپ کے بچے ہیں, آپ خود پرسکون ہونا چاہتے ہیں. وہاں آپ اس طرح کے فرسٹ جب کریٹ کرتے ہیں, جیسے فزیکل وائلنس ہے, سائیکولوجیکل وائلنس ہے, جیسے ابھی آپ نے بھی بات کی کہ خاتون کے پاس اپنی صحت کے حوالے سے بھی وہ اپنے ڈیسیژنز نہیں کر سکتی. اس کا میل ڈیسائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ جی آپ نے کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے یا ابھی ہم نے علاج کرانا ہے یا نہیں کرانا. بالکل اس کے پاس بچوں کے حوالے سے وہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی ہے کہ اس کے بچوں کے رشتے اس نے کہاں کرنے ہیں, اس کے بچوں کا فیوچر کیا ہو سکتا ہے. یعنی اس کی بات کو بہت کم ویٹیج دی جاتی ہے. بہت کم جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے جہاں پہ خواتین تھوڑی اسٹرینتھن ہیں, ادروائز میرے خیال میں ہر کلاس میں یہ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہوتی ہے. اسی طرح جب یہ خواتین گھروں سے آفیسز میں جاتی ہیں وہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ابھی تو ماشاءاللہ بڑی لیڈز میں ہمیں خواتین نظر آتی ہیں. میم فرزانہ باری بیٹھی ہوئی ہیں, بگ نیم, اور ان کی جو اسٹرگل ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. تو اس طرح کی اسٹرانگ خواتین بھی ہمارے سامنے ہیں جن کی وجہ سے آج انسٹیٹیوشنز اور ہم لوگ یہ کام اس پہ بات کر رہے ہیں بیٹھ کے. آئی تھنک ایسی اسٹرانگ آپ جیسی فرزانہ صاحبہ جیسی اور بہت ساری خواتین آپ کو اپنے ان کاموں میں جتنی تیزی سے ان ہیپننگس کو ہم بڑھتے دیکھ رہے ہیں, ہمیں ہمارے پازیٹیو کاموں کو اتنی تیزی سے بڑھانا ہوگا. مزید بات کرتے بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد مزید انشاءاللہ ناظرین ڈیٹیل اور آپ لوگوں کے سامنے کچھ پوائنٹس رکھیں گے. ہمارے سامنے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سبسرا میں کہیں گے خوش آمدید. بات ہو رہی ہے آج ایک ایسے ٹاپک کی جو کہ یقیناً ایک تلخ حقیقت, ایک الارمنگ سچویشن ہے. ہم بات کرتے ہیں, ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں, ہم اسلام کے ماننے والے ہیں, ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, لیکن کیا ہم اسلامی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ جو اسلام ہمیں درس دیتا ہے کیا ان تعلیمات کو ہم فالو کرتے ہیں؟ یقیناً نہیں کرتے. کیا ہم جو کتابیں پڑھ رہے ہیں, جو ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں, جو اس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے, کیا ہم اس کو فالو کر رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی نہیں کریں. ہاں اس میں یہ چیز ضرور ہم فالو کر رہے ہیں کہ ہمیں کہاں اپنا بزنس بڑھانا ہے, کہاں ہمیں ڈالرز کمانے ہیں, کہاں ہم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بینک بیلنس بنا سکتے ہیں, کہاں ہم کسی کو نیچا دکھا سکتے ہیں, کس طرح ہم بلیک پولنگ کرتے ہوئے خود آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ چیزیں ہمیں بہت اچھے سے پتہ ہے. لیکن جو پازیٹیو تھنکنگ ہے, جو مثبت سوچ ہے, جو مثبت رویے ہیں, انہیں پروان چڑھاتے ہوئے ہمیں خاصی تکلیف ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ شاید اس کے لیے ہمیں جھکنا پڑ جائے, کسی کو تھینکس کرنا پڑ جائے, کسی کو سوری بولنا پڑ جائے, کسی کی ہیلپ کرنی پڑ جائے. نہیں, یہ ہم کیوں کریں گے؟ یہ تو ہم چاہتے ہیں دوسرے ہمارے ساتھ کریں, ہم کسی اور کے ساتھ کیوں کریں؟ جب یہ رویے رہیں گے, یہ سوچ رہے گی, ایسے واقعات تو یقیناً ہمارے سامنے آئیں گے. الارمنگ سچویشن ہے. ایک سوالیہ نشان ہے ان بچوں کا, ان بچیوں کا, ان والدین کا. سوال ان کی نگاہیں کر رہی ہیں. تو اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے آج کا یہ پروگرام جو ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھا گیا تاکہ ہم بھی خود سے سوال کر سکیں, آپ لوگوں سے سوال کر سکیں اور ان لوگوں کو انصاف دلا سکے جن کے ساتھ آئے دن ایسی جو ہے وہ ایسی تشدد, ایسی زیادتی جو ہے وہ کی جا رہی ہے. فرزانہ صاحبہ, F9 پارک اسلام آباد میں جو واقعہ ہوا, آپ جاتی ہیں, میں جاتے, ہم سب جاتے ہیں. پارک کس لیے؟ واک کرنے کے لیے, کھلی فضا میں بیٹھنے کے لیے. کیا اب ایسی جگہ بھی سیف سیکیور نہیں؟ اور دوسری بات میں وہاں کروں گی سیکیورٹی کے حوالے سے, کتنے کیمراز ہیں, کتنے گارڈز ہیں وہاں پہ؟ اور ایک F9 پارک کی بات کرتے ہیں کہ ایسا ایریا ہے جو چاروں طرف سے آپ دیکھیں تو کہیں وہ سنسان نہیں ہے, ایک اچھا ویل کنیکٹڈ وہ ایریا, وہ پارک کہلاتا ہے. اس کے باوجود یہ تو ایک واقعہ ہم بتا رہے ہیں, ایسے کتنے بے شمار وہاں سے واقعات ہمیں سننے کو ملتے ہیں. دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں مہوش. ایک تو یہ ہے کہ پارک میں ظاہر جو سیکیورٹی کا ایشو ہے, اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, بالکل پہلا نہیں ہے. اس سے پہلے بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہیں پہ ایک ریپ بھی ہوا تھا, اور
یہ جو ہے کہ ساتھ چلتے ہوئے عورتوں کو چٹکی کاٹ کے بھاگ جانا, گروپنگ کرنا, یہ اچھا اس کی کمپلینٹس مسلسل ہوتی رہتی ہیں. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو وائلنس کی یہ شکلیں ہیں ان کی طرف ہم کوئی توجہ نہیں دیتے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ایک مرد جو کسی عورت کو ایک طرح سے اس کو ٹچ کر کے گروپ کر کے جاتا ہے, وہ آدمی کے اندر پوٹینشیل ہے, وہ کل ریپسٹ بھی ہو سکتا ہے. اس کو اگر وہ اتنی ہمت جٹا سکتا ہے وہ کل کو کچھ اور بھی کر سکتا ہے. اس کی ذہنیت اور وہ تو ان کمپلینٹس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی جاتی. اور F9 پاک میں مجھے خود معلوم ہے کہ اس کے اوپر کافی زیادہ خواتین کمپلینٹ کرتی ہیں, لیکن وہاں پہ کیمراز جو ہیں, مطلب ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا ایشیا کا بڑا ایک پارک ہے, اور اس کے اندر اب آپ یہ دیکھیں کہ مطلب یہ CDA کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پہ پراپر لائٹنگ ہونی چاہیے, وہاں پہ گارڈز جو ہے وہ ہونے چاہیے, وہاں پہ کیمراز لگے چاہیے. آپ دیکھیں, آپ ٹیکس پیئر کا بلینز آف روپیز آپ خرچ کریں اور آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ اسلام آباد ایک سیف سٹی ہے, اور یہ آپ سیف سٹی کا آپ یہ دیکھیں گے ٹوٹل آپ کیا اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہے جو صورتحال ہے. اور اس کے اوپر پولیس کا یہ کہنا, دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آتی, وہ ریپ کرنے والا بھی اس لڑکی کو کہہ رہا ہے کہ اب تم رات کو کیا کر رہی تھی یہاں پہ, اور پھر تمہیں کوئی اور بھی ریپ کرے گا اگر آئندہ تم دیر سے آئیں. اور پولیس والے بھی عورتوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اندھیرے کے بعد جو ہے وہ واک میں پارک نہ کریں. دیکھیں پاکستان میں اس وقت آپ جیسی پڑھی لکھی, ہم جیسی عورتیں جو ہیں ہم تو فارغ ہی کام سے ہوتے ہیں 5-6 بجے, اس کے بعد ہی ہم واک کرنے کے لیے پارکوں میں نکل سکتے ہیں. تو یہ کہنا وہی مائنڈ سیٹ ہے کہ عورت کو الٹیمیٹلی گھر کے اندر آپ بٹھائیں, اگر وہ باہر نکلے گی تو اس کے ساتھ یہ ہونا ہو گیا ہے. آپ نے پہلے سوچ رکھا ہے اگر عورت گھر سے باہر نکل رہی ہے تو بھائی تیرے ساتھ یہ ہونے والا ہے. کل ہم نے پروٹیسٹ کیا, ہاں F9 میں کہ پاکستان میں کل ہم نے پروٹیسٹ کیا. میرے لیے کافی یہ تکلیف دہ بات تھی کہ پورا اسلام آباد میں ایک آؤٹریچ, وہ غصہ ہونا چاہیے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو مطلب ٹھیک ہے تھوڑے لوگ تھے وہاں پہ, لیکن جتنا اس کے اوپر ریئیکشن آنا چاہیے, جتنا ہمیں CDA کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے, جتنا ہمیں پولیس کو, اچھا پولیس نے دیکھیں کیا کیا, اب جو FIR درج ہوئی ہے, اب وہ اس کی پرائیویسی کا, وہ ایک ورکنگ عورت ہے, اس کے وہ I salute her courage, you know, اس نے اپنی مطلب اس نے اپنی انصاف کے لیے اس نے جا کے رپورٹ کیا ہے, لیکن اس کی پرائیویسی وہ بالکل نہیں چاہتی کہ میڈیا جو ہے اس میں اس کی انفارمیشن لیک ہو. لیکن وہ ہو چکی ہے, اب وہ ہوئی, لیکن اب وہ میں نے پولیس سے جب بات کی ہے, خیر وہ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں کیونکہ میں اب اس کمیٹی میں ہوں. تو پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ جی وہ اصل میں ہمیں یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم کوئی نام اور کوئی ایڈریس دیں, تو وہ تو کیونکہ ہم نے وکٹم کا نہیں دیا ہے, جو سروائیور ہے اس کا نہیں دیا, اور ہم نے کسی اس کی دوست کا دے دیا ہے, اور تو یہ کیونکہ ضروری ہے, تو بجائے اس کے کہ آپ دیکھیں اب پولیس کو چاہیے کہ وہ اپنا طریقہ کار بدلے, کہ ریپ کے کیسز میں ضروری نہیں ہے کہ سروائیور کا نام ہو, آپ اس کو ایکس لکھ سکتے ہیں, اس کا کچھ اس کا کر سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم نے اس لڑکی کا نہیں دیا لیکن کسی اور لڑکی کا دے دیا, اور میڈیا اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ پولیس کے اندر بھی جو ہے جی بہت پرٹیکولر ٹریننگز کی ضرورت ہے. میں آپ کو ایک اور بات اسی پہ وہ میں اب یہاں پہ میں یہ پولیس کے ساتھ اس بات کو رکھوں گی, بہت سول سوسائٹی نے بھی ٹریننگز کی ہیں جینڈر سینسٹائزیشن کی. اب میں اس میٹنگ میں موجود تھی جس میں اس بچی کو انٹرویو کیا جا رہا تھا جو ویمن پولیس کر رہی تھی, جس طرح کے وہ سوال پوچھ رہی تھی, اب میں وہ دہرانا نہیں چاہتی ہوں, اور میں آئی ول میک شیور کہ ان خواتین کی ٹریننگ ہو کہ بالکل غیر ضروری سوال آپ پوچھ رہے ہیں. ایک تو پہلے ٹراما سے گزر رہی, آپ اوپر سے کس طرح کے سوال اس پہ کر رہے تھے. مطلب میں obviously میں بھی سینسیشنلائز نہیں چاہتی کہ چیزوں کو کیا جائے, لیکن آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ کہ ان کے ساتھ ہم بیٹھے اور ان کی ایک پراپر ٹریننگ ہو, اور کس طرح سے ایک ریپ سروائیور سے آپ نے کس طرح کیسے پیش آنا, آپ کا بیہیویئر جو ہے وہ کیسے ہونا چاہیے. سادہ صاحب یہاں ہم انڈیویجول کی بات کرتے ہیں کہ ایک معاشرے کے یہ جو اس طرح کے وحشی لوگ, میں تو ان کو وحشی کہوں گی, جانور درندے کہوں گی, جو اس طرح کے معاشرے میں گھوم رہے ہیں, ان کی تو ٹریننگ ہونا بنتی, ان کی تو تربیت کرنی چاہیے, تربیت کی تو ایسی عبرتناک سزا دینی چاہیے تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے وہ ایک سبق بن کے رہ جائے.
لیکن وہاں پہ ہمارے اگر ادارے بھی ایسے ہیں, ہمارے جو تحفظ کرنے والے اگر ادارے ایسے ہیں, تو ہم دوسروں سے کیا توقع کریں؟ دیٹس دا پوائنٹ. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اب دیکھیں نا کہ جسٹس سسٹم ہمارا ویک ہے, ٹھیک ہے. اب جسٹس سسٹم بھی کیوں ویک ہے؟ کیونکہ ایک جو ہمارا انویسٹیگیشن کا سسٹم ہے نا, وہ ایک رپورٹ فائل ایف آئی آر ہوتی ہے. اب ایف آئی آر کے بیس پہ آگے آپ کا سارا کیس چلنا ہے, ٹھیک ہے. اب میں نے خوشاب میں تو یہ پریکٹس کی ہے کہ ان کو پولیس کے جو بھی اے ایس آئیز ہیں اور ایس ایچ اوز ہیں, ان کی ہم ایک ٹریننگ سیشن رکھتے ہیں آفٹر 3 months. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی لا امینڈمنٹ ہوئی ہے تو ہم, کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ اے ایس آئی بیٹھا ہے اس کو لا کا پتہ ہی نہیں ہے, ایک ایس ایچ او بیٹھا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ لا امینڈ ہو گیا ہے اور اب آپ ایف آئی آر کاٹ سکتے ہیں. اس خاتون کو ایف آئی آر کے لیے اتنے چکر لگائے جاتے ہیں کہ وہ پھر, اور آگے جیسے ابھی میم نے بھی شیئر کیا ہے کہ اس سے ایسی کویشچننگ کی جاتی ہے کہ وہ خاتون وہ پہلے ایک وکٹم ہے, ایک سروائیور ہے. ہم تو ان ہیپننگس کی بات کریں جس کے بارے میں, جس کے ساتھ حادثہ ہوا ہے, وہ خود ہی ٹراما میں سننے والے دل دہلا. اب ہم بات کرتے ہوئے بھی اٹس ویری پینفل کہ آپ اس پہ بات کریں. اس کے علاوہ اگر کوئی اور ہیپننگ ہو جاتی ہے, آپ اس کے لیے نہیں جا پاتے ان کے پاس, دیکھیں نا, کیونکہ آپ کو کچھ ایسے عجیب و غریب سوالوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے. ایکچولی جب بھی کوئی ہیپننگ ہوتی ہے نا, تو سب سے پہلے لوگوں کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ ہم 15 پہ کال کریں گے اور پولیس از دیئر ٹو ہیلپ اس آؤٹ. اب F9 والے واقعے میں آپ پولیس کا رول دیکھ لیں, پولیس اتنی ججمنٹل ہو جاتی ہے. ان کا کام ججمنٹل ہونا نہیں ہے, ان کا کام ہے کہ آپ پراپر, آپ کے پاس جو بندی آئی ہے یا آپ گئے ہیں وہاں پہ آپ پراپر انویسٹیگیٹ کریں اس چیز کو. آپ لوگ پولیس کے چکر میں اتنا تھک جاتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے ہم سیٹلمنٹس پہ جاتے ہیں یا چھوڑ دو. اب سوچیں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے تو اپنا مقدمہ درج ہی نہیں کروایا, اور ابھی کہ ہمیں مزید ذلت کا سامنا کرنا پڑے. دیکھیں نا, اب اس طرح کے جو واقع ہوتے جیسے نور مختوم کا تھا, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اگر پراپر لا امپلیمنٹیشنز نہیں ہوتی, پنشمنٹس نہیں ہوتی, تو یہ ہم باقی ایسے لوگوں کو فری ہینڈ دے رہے ہیں نا. یہی بات کہ جی یہاں تو سزا ہونی نہیں ہے, جو مرضی E11 کا جو کیس ہوا, جو وہ لڑکی اور لڑکے کو سریعام مار رہا تھا, ویڈیو بنا رہا تھا, کیا کھلے عام گھوم رہے. اب یہ کہ جب ان لوگوں پہ لا امپلیمنٹ ہی نہیں ہوتا تو پھر وہ لا کو فالو کیوں کریں گے؟ انہیں بھی شرم مل جاتی ہے. آپ دیکھیں نا کہ گھر میں بھی کوئی بچہ کچھ برا کرتا ہے تو ہم پہلے اسے سمجھاتے ہیں, اگر اس نے کچھ زیادہ برا کیا ہے تو اس کو ہم مار بھی رہے ہوتے ہیں تاکہ اس کے لیے اس کو ہمیشہ یاد رہے, ٹھیک ہے. اب سزائیں تو قانون میں ہیں, قانون بھی بنا دیے گئے ہیں جس میں کوئی بھی کسی بھی طرح کا آپ وائلنس کرتے ہیں, مرڈر کرتے ہیں, آپ کے پاس سیکشنز موجود ہیں جن کے تحت آپ ان کو سزا دے سکتے ہیں. اور یہ آپ اتنا پرولونگ کر دیتے ہیں, اتنا لینتھی پروسیجر ہے یہ کہ اس میں وہ ختم ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ لیٹ جسٹس از نو جسٹس. آپ جیسے جیسے جسٹس کو ڈیلے کرتے جاتے ہیں تو اس کی وہ ختم ہو جاتی ہے ورڈ. اب لوگ ریپ کیس آیا, وہ میڈیا پہ بھی ہائی لائٹ ہو گیا, ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی بڑی ہائپ کریٹ ہوئی. اگلے مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پہ جو ایک موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں, انصاف کی طرف نہیں, اپنی ریٹنگ کی طرف آپ چلے جائیں. مسئلہ یہی ہوتا ہے نا. اس کے بعد نو بڈی نوز کہ کیا ہے, ٹھیک ہے, ہمیں نہیں پتا. ایک ہاٹ ٹاپک اس کو بنا لیتے ہیں, جیسے یہ مان لیا مرڈر سامنے ہوا, ٹھیک ہے, اسی وقت پولیس پہنچ گئی, سارا کچھ ہو گیا, کیوں نہیں پھانسی لگی؟ اس کو ایسے لوگوں کو تو سر عام لگنی چاہیے. زینب کے قاتل کو سر عام پھانسی لگائیں تاکہ آئندہ بچیاں محفوظ ہوں. ایگزیکٹلی وہی بات کہ اگر آپ اسی وقت کچھ ایسے درندوں کو آپ سزا دیں تو دوسرا سوچے گا 10 دفعہ. اسٹرانگ لاز جو ہیں وہ موجود ہیں اور لاز بنتے ہیں, اور ایسی میم جیسی اور بہت ساری کتابیں دوسری خواتین جیسے کتابیں بھری پڑی ہیں قوانین. ہاں, حنا جیلانی ہیں, میم آسمہ جہانگیر ہیں, ان کی بڑی کنٹریبیوشنز ہیں ٹورڈز آل دس. تو اس طرح کے قانون پاس ہوتے ہیں, کچھ ہماری خواتین ہمیں ریپرزینٹ کر رہی ہیں پارلیمنٹ کے اندر, تو بالکل یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ یہ لا ہم پاس کرا لیتے ہیں. لیکن لا پاس ہونے تک کی بات نہیں ہے اگر لوگوں پہ عمل نہیں ہو, اور لوگوں کا لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں. لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم ان کو انشور کرتے ہیں کہ جی ہم آپ کو لیگل ایڈ دیں گے, ہم آپ کی کاؤنسلنگ کریں گے, شیلٹر ہوم میں آپ محفوظ ہوں گے. لیکن لوگوں کا ٹرسٹ نہیں ہوتا, اور یہ ٹرسٹ کہاں سے خراب ہوا ہے؟ جب وہ بار بار ایف آئی آرز کے لیے جاتی ہیں, جب وہ لائرز کے پاس ڈائریکٹ
ریپ جاتی ہیں وہاں وہ اگین ریپ ہوتی ہیں. تو اس طرح کے کتنے کیسز ہیں. دیکھیں رپورٹ تو اکا دکا کیس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اب کوئی F9 والا رپورٹ ہو گیا, لیکن بہت سارے ہمارے پاس ایسے کیسز ہیں جو رپورٹ نہیں ہو رہے ہوتے, جو ہائی لائٹ نہیں ہوتے. لیکن اگر آپ اس کی ریشو اٹھائیں تو پاکستان بہت الارمنگ ریشو ہے پاکستان میں, کہ آپ بالکل سیف اینڈ سیکیور نہیں ہیں. اور یہ جیسے موٹر وے والا انسیڈنٹ ہوا تھا, اور ایک سینئر پولیس آفیسر بلیم کر رہا ہے اس خاتون کو کہ جی وہ اکیلی کیوں نکلی. اب آپ کا لا اور آپ کی سیکیورٹی سسٹم اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے تھا کہ آپ کوشچن آپ پہ بنتا ہے, اس خاتون پہ نہیں بنتا کہ وہ لیٹ کیوں نکلی ہے. دیکھیں وہ انڈیپینڈنٹ ہے, وہ نکلنا پڑتا ہے, آپ کو ایک کام ہے. ایگزیکٹلی. اب آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم لیٹ نائٹ کیوں نکل رہے, آپ اپنے قانون پہ سوالیہ نشان نہیں لگا سکتے. وکٹم کو ہی مزید وکٹمائز کر دیتے ہیں, وہ جتنا پہلے ڈپریشن میں وائلنس سے ہو کے آئی ہوتی ہے, مزید ہم اس کو وائلنٹ کر دیتے ہیں کہ جی آپ تو مطلب. ایک دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی آئی ہیڈ اے میٹنگ ود ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اینڈ پولیس ڈپارٹمنٹ, تو مجھے ایک چیز بہت پنچنگ لگی کہ اگر ہمارے سروس پرووائڈرز اس طرح سے لیتے ہیں, میڈیکل لیگو کی بات ہو رہی تھی کہ ابھی جو پروٹیکشن ایکٹ ہے اس میں ہمیں میڈیکل لیگو, اگر کسی نے مطلب پہلے تو ہوتا تھا نا کہ ریپ کا پراپر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہونا چاہیے, تو ابھی یہ کہ اگر اس نے آپ کو ہٹ بھی کیا ہے نا اور آپ کا کوئی بلڈ نہیں نکلا, کوئی اسٹیچز نہیں نکلے, ایون دین آپ کو اس کا میڈیکل لیگو کرنا پڑے گا. تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ بہت ساری عورتیں تو ہیبیچول ہوتی ہیں, لائک مطلب ہم بھی ہے, اور پھر کے ہم الزام عورت کو دینا شروع کر دیتے ہیں. مزید سے بات کرتے بریک کی جانے پڑنا, بریک کے بعد مزید بات کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, سچ میں کہیں گے خوش آمدید. ناظرین بات ہو رہی ہے ان معصوم لوگوں کے حوالے سے, ان بچیوں کے حوالے سے ہم بات کریں جو کتنے خوبصورت جن کے سپنے ہوتے ہیں, جو اس زندگی کو کتنی خوبصورت انداز میں بسر کرنا چاہتے ہیں, یا وہ بچے جن کی تو ابھی زندگی کا, اس دنیا کو دیکھنے کا بھی آغاز ہو چکا ہوتا ہے. یعنی ابھی تو انہیں پراپر اپنے نہیں پتہ ہوتا انہیں کہ میں کیا ہوں یا میں نے آگے کیا کرنا ہے. ابھی تو خود کو سنبھال نہیں سکتے وہ, اور انہیں ان کے ساتھ کیا کر دیا جاتا ہے, انہیں قبر تک پہنچا دیا جاتا ہے اپنی ہوس کا شکار بناتے ہوئے. خدا کا واسطہ ہے, خدارا سنبھل جائیں. آپ نے ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا, آپ نے آخرت میں جا کے جواب ضرور دینا ہے. یہ تو ہم بات کریں کچھ واقعات کے جن میں ہم اسلام آباد کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, اور دیگر اگر ہم دیکھیں تو ہر جگہ پاکستان کے ہر کونے کے اندر, ہم مختلف سٹیز کی بات کریں, مختلف دیہات کی بات کریں, سائیڈ ایریاز کی بات کریں, ہر جگہ ہمیں یہ واقعات جو ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں. فرزانہ صاحبہ, ہم تو ابھی یہ مین کچھ سٹیز کی بات کریں, اگر ہم ایسے ایریاز میں جائیں جو دیہات ہیں, جو گاؤں کے رورل ایریاز ہیں, وہاں ہم جائیں, وہاں بھی یہ چیزیں, لیکن وہاں کچھ لوگ وہی یا تو الٹا غیرت کے نام پہ لڑکی کو ہی قتل کر دیا جاتا ہے, یا پھر غیرت کے نام پہ اس چیز کو ہائی لائٹ ہی نہیں کیا جاتا, دبا دیتے ہیں, خاموش ہو جاتے ہیں اپنی وہی اس خاندانی واہ کے اندر. لیکن اس لڑکی کا یا اس بچی کا کیا قصور ہوتا ہے؟ یہ چیزیں کب ختم ہوں گی؟ دیکھیں وائلنس کا تو یہ ہے کہ اس کا تو نہ کوئی طبقہ ہے اور نہ کوئی ریجن ہے, نہ کوئی یہ نہیں ہے کہ شہری علاقوں میں ہوتا ہے تو دیہی علاقوں میں نہیں ہوتا, دیہی ہر جگہ پایا جا رہا ہے. ہر جگہ پہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرح کا جو وائلنس ہے عورتوں کے اوپر, جنسی وائلنس آپ دیکھ لیں, فزیکل وائلنس دیکھ لیں, ایموشنل وائلنس دیکھ لیں, اسٹرکچرل وائلنس دیکھ لیں. اب دیکھیں نا, اسٹرکچرل وائلنس میں جب ایک آپ عورت کو ولنریبل بناتے ہیں, اس کو تعلیم کا حق نہیں دیتے, اسے آپ شعور سے نہیں لینے دیتے, آپ ان کو کسی قسم کی اسکل نہیں دیتے, آپ اس کو ولنریبل بناتے ہیں کہ کسی بھی پاور کے رشتے کے اندر
ظاہر ہے اب تو اگر وہ عورت جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی, اپنے آپ کو خود جو ہے وہ ایک بالغ ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے اکنامکلی اپنے آپ کو خود مختار نہیں ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ اگر اس کو مار پیٹ جو کریں گے وہ مار پیٹ سہے گی, کیونکہ اس کو پتہ میں سروائیو ہی نہیں کر سکتی. تو دیکھیں ہم نے اپنے سماج میں ویسے تو ہم نے مردوں کو بھی وہ سہولتیں نہیں دی ہیں. ہمارے ہاں مرد, اب آپ دیکھیں گے اس وقت 25 ملین بچے جو اسکولوں سے باہر ہیں, آپ دیکھیں گے 25 ملین بچے جب بڑے ہوں گے تو آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ یہ بچے جو یہ جو بچے باہر ہیں یہ کہاں ہیں؟ یہ کوئی جو ہے کسی ورک شاپ میں کام کر رہا ہے, یا وہ سڑک پہ ہے, یا وہ کچھ ہے. اب یہ 25 ملین جب بچے جوان ہوں گے تو آپ ایز اے سماج آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ کس طرح کی ان کی اخلاقیات ہوگی, کس طرح سے ان کی موریلٹی ہوگی. جب آپ نے تو ہم جب عوام کے اوپر, لوگوں کے اوپر انویسٹ ہی نہیں کر رہے, جب ریاست آپ کی تعلیم و تربیت پہ آپ دیکھیں 25A آرٹیکل 25A آپ نے پاس کر دیا, جس میں یہ ہے کہ ہر بچہ 16 سال تک کی عمر کا بچہ جو ہے وہ اس کی تعلیم بھی مفت ہوگی اور کمپلسری ہوگی. آپ مجھے بتائیں کون سا صوبہ ہے جہاں پہ اس جو آرٹیکل 25A پہ عمل درآمد ہو رہا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ یہ آپ کہتے ہیں نا کہ کیسے یہ سب بدلے گا, یہ ایسے نہیں بدلے گا. اگر دیکھیں اگر پاکستان کا سماج جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہے, پہلے ایسا نہیں تھا, یہ تنزلی کا یہ عالم نہیں تھا, تو اگر ہم چیزوں کو جو اس کے محرکات ہیں ان چیزوں کے, اگر ان محرکات کا خاتمہ نہیں کریں گے تو ہم مزید تباہی کی طرف جائیں گے. مزید اس پہ بات کرتے ہیں, ایک شارٹ سی بریک لینی, بریک کے بعد انشاءاللہ مزید بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ہمارے ویلکم بیک. ناظرین سچرا میں کہیں گے خوش آمدید. بات ہو رہی ہے ناظرین آج ان معصوموں کی, ان لوگوں کی, ان والدین کے حوالے سے ہم بات کریں, ان بچوں کو جن کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا, اور یہ واقعات دن بدن جو ہے وہ ہمیں بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ہم سب کے لیے یہ ایک سوالیہ نشان ہے. ہمارے اگر میں بات کروں انڈیویجولی تو بھی یہ آج خود سے سوال ہے. اگر میں بات کروں ہمارے قوانین کے حوالے سے تو ان سے بھی یہ ایک سوال ہے. اگر میں بات کروں ہمارے حکمرانوں سے تو ان سے بھی آج یہ سوال ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کیا ذمہ داری کو سمجھ رہے ہیں, کیا اس کے ان واقعات کی روک تھام ممکن ہو سکتی ہے, کیا ہم کبھی ان تمام تر واقعات کو روک سکیں گے کہ یہ جو ہونا تھا ہو گیا, آگے ایسا نہیں ہوگا. کیا آپ اس کی گارنٹی ہمیں دے سکتے ہیں؟ کیا کوئی اس کا لائحہ عمل آپ لوگوں نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے؟ یقیناً یہ ایک سوال ہے. سائدہ صاحبہ کچھ ہی منٹس ہمارے پاس ہیں. یہ جو میں نے بات کی کہ ہم سب کا آج یہ ہر ادارے سے, اپنے آپ سے, سب سے سوال ہے, تو کیا یہ جو واقعات آئے دن روزانہ کے بیس پہ ہو رہے ہیں, کیا یہ رک سکیں گے؟ بہت ہی ویری ٹریجک کویسچن. رکنا تو دیکھیں یہ چونکہ ہیومن بیہیویئر کا ہے, لیکن اس میں ہم ہوپلیس نہیں ہو سکتے. اگر ہم ہوپلیس ہو جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ اب اس کا کوئی حل نہیں ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن یہ کہ جیسے آج آپ نے یہ شو کیا, بہت سارے لوگوں کو اویئرنیس ہوگی کہ ان خواتین کو جو ہریس ہو رہی ہیں مختلف جگہوں پہ, اور انہیں نہیں پتا کہ انہوں نے کہاں رپورٹ کرنا ہے, اور ان کے لیے کوئی سپورٹ سسٹم بھی ہے, ان کے لیے کچھ ایسے ادارے بھی کام کر رہے ہیں جو ان کو فری قانونی مدد کر سکتے ہیں, ان کو شیلٹر پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو ایسی خواتین پھر اویئرنیس جب ان کو آتی ہے تو دے اسپیک اپ, اور وہ نکلتی ہیں کہ جی ہمیں آپ. ابھی میں اگر کمپیریٹیولی دیکھوں تو پچھلے بہت سارے سالوں سے ابھی لوگوں میں بہت زیادہ اویئرنیس آئی ہے, یعنی کہ وہ اپنے حق کے لیے بول رہے ہیں, اگر کوئی زیادتی ہو رہی تو آواز اٹھا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور جو خواتین ان قوانین کو جانتی ہیں, جن کو تھوڑا بہت نو ہو ہے ان قوانین کے حوالے سے, تو وہ دے فیل ویری اسٹرانگ
वो स्ट्रॉन्ग फील करती हैं अपनी वर्क प्लेस पे भी, उनको पता है कि यहाँ पे हमारे पास एक डिफेंसिव सिस्टम है कि हमारे पास वर्क प्लेस हरासमेंट का एक कानून मौजूद है, और अगर कोई भी बंदा कुछ अनवांटेडली अनविलिंगली कुछ भी ऐसा करता है, कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन होती है हमारे साथ, तो हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव सिस्टम है और वो जाती हैं और उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। जैसे विमेन क्राइसिस सेंटर पूरे पंजाब में काम कर रहे हैं, बल्कि ऑल ओवर पाकिस्तान काम कर रहे हैं, और इन्हीं सेंटर्स को पंजाब के अंदर विमेन प्रोटेक्शन सेंटर्स में कन्वर्ट कर दिया गया है, ताकि ये जो विमेन प्रोटेक्शन एक्ट है इसको हम इम्प्लीमेंट करवा सकें। ठीक हो गया। तो ये इट इज़ अ बिग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द स्टेट, फ्रॉम द गवर्नमेंट के एक उन्होंने, और ये जो विमेन क्राइसिस सेंटर्स हैं, विमेन प्रोटेक्शन सेंटर्स, इसमें 95% स्टाफ फीमेल्स हैं। ग्रेट। ये यानी कि ऐसे और मेरे ख्याल से ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि लोगों को अवेयर है, अपनी जो शिकायत है, जो भी उनको प्रॉब्लम्स है वो दर्ज करवा सकते हैं ख़वातीन के साथ खासकर डिस्कस करते हुए, और सबसे अच्छी बात है एग्जैक्टली कि उन्हें इंसाफ मिल जाए। यस, और इन दे पीपल आर वेरी वेल ट्रेन्ड ना, कि अगर कोई खातून आती है वो ऑलरेडी कोई एग्जैक्टली टाइम शॉर्ट है, पैगाम नाज़रीन को क्या देंगे? मैं तो यही, जैसे स्टार्ट में हम लोग बात कर रहे थे कि कावानीन मौजूद होते हैं, हमें क्यों हम अपने आप को उस लेवल पे ले जाते हैं कि कानून एग्जैक्टली अपने आप को उस लेवल तक ही नहीं लेके जाना चाहिए। फरजाना, टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। फरजाना साहब, आपका पैगाम क्या कहेंगी? मैं कहूँगी उन वहशी दरिंदों को कोई पैगाम दें आप। देखिए, मैं तो समझती हूँ कि सबके लिए पैगाम ये है कि औरत को इंसान समझे, वो कोई जिन्स नहीं है, कोई सेक्सुअल ऑब्जेक्ट नहीं है, एक टॉय नहीं है, खिलौना नहीं है, वो इंसान है। हाँ, एक वो मुकम्मल इंसान है, और उसको बाख्तियार बनाने के लिए अपने बच्चियों को बाख्तियार बनाएं उसी तरह जिस तरह आप चाहते हैं। एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया फरजाना साहब आपका, सादे साहब आपका, आपने वक्त दिया। यकीनन नाज़रीन, टॉपिक तो ऐसा है कि इस पे हम पूरा दिन भी बोलते रहें तो कम पड़ेगा। मज़ीद एक और सेगमेंट है, और भी मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी करेंगे कुछ अहम बातें, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, सच में कहेंगे खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ख़वातीन के हवाले से, उन बच्चियों के हवाले से, उन बेटियों के हवाले से हम बात कर रहे हैं जो आए दिन रोज़ाना किसी दरिंदे का निशाना बनती हैं। नाज़रीन, बहुत सारे बेशुमार, हम तमाम तर अगर सिटी की बात करें, हर शहर के अंदर ये वाक़यात हमें देखने को मिलते हैं। हम अगर कराची की बात करें, वहाँ दिन दिहाड़े आए दिन रोज़ाना की बुनियाद पे हमें कितने ऐसे वाक़यात सुनने को मिल रहे हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे, 5 साल के, 7 साल की बच्चियाँ, जिनको जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाते हुए उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। क्या उस वक्त आपकी रूह नहीं कांपती? क्या उस वक्त आप में इंसानियत नहीं जागती? क्या उस वक्त आपको खौफ़े खुदा नहीं होता कि मैं एक छोटे से मासूम से फूलों जैसे बच्चों के साथ, पहली बात तो ये कि मैं कर क्या रहा हूँ, किस तरह का मैं उस पर जुल्म तशद्दुद कर रहा हूँ, मैं कैसे उसे अपने हवस का शिकार बना रहा हूँ, उसके बाद फिर उसे मौत के आगोश में सुला देना। ये एक इंसान तो नहीं कर सकता। एक इंसान जिसमें इंसानियत है, जिसमें एहसास है, वो तो डेफिनेटली ये नहीं कर। वो तो एक छोटे से बच्चे को अपने वो तल्ख लहजे में उफ तक नहीं कह सकता, मारना तो बहुत दूर की बात है। अब मैं बात करूँ इस हमारे सेगमेंट में जो हम बात करेंगे, सबसे पहले तो मैं साथ में बात करूँगी हमारी सियासत, हमारे हुक्मरानों के हवाले से, हमारे गवर्नमेंट के हवाले से, कि हम इंडिविजुअली बात करते हैं, हमारी ज़िम्मेदारी है, हमें शऊर होना चाहिए। हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसी हैपनिंग हो रही है, हम उसे कैसे रोक सकते हैं, ये हमारी भी ज़िम्मेदारी है। हुकूमत की, रियासत की हम बात करते हैं, उनकी भी। लेकिन अगर हुकूमती सतह पे देखे जाए, कवानीन हमें दिखते हैं, हमारे सामने मौजूद हैं, किताबें भरी पड़ी हैं, ऐसे लोगों को पकड़ा भी जाता है, लेकिन क्या उन्हें वो इबरतनाक सज़ा दी जाती है? क्या
ان لوگوں کو انصاف دیا جاتا ہے، ان لوگوں کی نگاہیں جو آج بھی سوال کرتی ہیں، انصاف کے منتظر ہیں، کیا انہیں انصاف مہیا کیا جاتا ہے؟ چھوٹ جاتے ہیں وہ لوگ. کیا یہ ہمارا قانون ہے؟ کیا ہماری حکومت ایسا قوانین سامنے لے کر آتی ہے؟ میں بات کروں اس بچی کی 15 سال 18 سال 20 سال کی ہوگی، وہ بچے جو بس ہاسٹس ہیں، مجبوری کے تحت وہ گھر سے نکلے ہوئے، اپنے ماں باپ کا سہارا بنے ہوئے، اپنے گھر کو چلانے کے لیے، عزت کی روٹی رزق حلال کمانے کے لیے وہ باہر نکلے. کیا اس کا کیا قصور ہے؟ کیا آپ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کو اتنی کھلی چھوٹ مل گئی ہے؟ کیا آپ کو اتنا بڑا حق دے دیا گیا ہے کہ وہ مجبوری کے تحت ایک غریب بچی ہے یا اور ان جیسی بہت ساری بچیاں ہیں جو گھر سے باہر نکلی ہوئی ہیں، تو آپ ان کے ساتھ کچھ بھی کر لیں گے؟ کیا آپ کو اتنا فری ہینڈ دے دیا گیا کہ آپ کو پوچھنے والا، آپ کو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے؟ نہ اس ملک کا قانون، نہ اس ملک کے حکمران، نہ ہم سب، کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے. تو یہ آج ہم اسی پہ بات کریں کہ کون روکے گا؟ اس میں کس کا کردار ہے؟ کس کی ذمہ داری آتی ہے؟ کس پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ کون ان واقعات کو جو دن بہ دن بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کیسے اس کو روک سکتے ہیں؟ اس پہ مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جی محمد اکبر نیازی صاحب نے. بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. ان کے ساتھ ہیں مہر نگار صاحب. آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. اکبر صاحب، اس سے پہلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ کچھ ہیومن رائٹس کی خواتین تھی، وومن پروٹیکشن کی، ان سے ہم نے کافی ساری چیزوں پر بحث کی. بہت ساری بچیاں اور زینب کے کیس کے حوالے سے، F9 پچھلے دنوں جو واقعہ F9 پارک میں اس حوالے سے، اور بھی بہت سارے دیگر واقعات ہیں. اب میں تھوڑی سی اگر بات کر لوں ہمارے حکمرانوں کی، ہمارے سیاست کی، ہماری ریاست کی، تو غلط نہیں ہوگا. کیا جو اس وقت بڑھتے ہوئے دن بہ دن کے جو واقعات ہیں، کیا حکومتی سطح پہ کوئی ایکشن لیا جا رہا ہے؟ دیکھیے میں جہاں تک جنسی تشدد کا تعلق ہے، یہ بہت سنجیدہ اور حساس معاملہ ہے، اور آپ نے بہت حساس ٹاپک کو آج لیا ہے. اس کا جو تعلق ہے وہ ڈائریکٹلی انسان کی جو صحت ہے، ذہنی صحت ہے اور جسمانی صحت ہے اس سے، اور اس کی وجہ سے اس کا جو اس تشدد کا شکار ہونے والا جو شخص ہے، جس ذہنی اور جسمانی کرب سے وہ گزرتا ہے، پہلے تو یہ بات واضح کرنی چاہیے. اور یہ ایک سنگین صحت عامہ کا مسئلہ ہے، اور اسے سنگین قرار دیا ہے 19 جون 2015 کو اقوام متحدہ نے ایک قرارداد کے ذریعے جو ہے 169/293 اس کا نمبر میں آپ کو باقاعدہ بتا رہا ہوں، جس کے ذریعے انہوں نے یہ ریزولیشن پاس کی ہے کہ آپ جو اس کرب کا شکار ہوتا ہے اس کے لیے اس کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھاتے ہیں. جو اس جرم کا شکار جرم کرتے ہیں اور انہیں اس تشدد کا شکار کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا عمل ہونا چاہیے، یا جو اس میں معاونت کرتے ہیں ان کی تحسین کے لیے انہوں نے یہ، اور یہ 19 جون جو ہے یہ باقاعدہ اس کا عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے. اب جہاں تک تعلق ہے آپ کے اس کوسچن کا، ہمارے سیاسی رہنماؤں کا اس وجہ سے، یا مذہبی رہنماؤں جو بھی ایک بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں یا جو حکومت میں ہیں، ان کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پاس ایک بڑی کمیونٹی ہوتی ہے جس کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں، جس سے وہ مل رہے ہوتے ہیں، تو وہ بڑا مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں. اس حوالے سے ایک تو ان رویوں میں تبدیلی کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہماری وہ تربیت نہیں ہے. یعنی ہم پہلے تعلیم کے مسائل تو ہمارے ہیں ہی ہیں نا، کہ بالکل بہت کم ہمارے سے تو وہ افغانستان بھی آگے بڑھتا جا رہا ہے اب ریشو میں. تو اس وجہ سے تعلیم کے مسائل سے ہٹ کے رویوں میں جو ہے وہ اس کے حوالے سے تربیت کا جو ہے وہ بڑا اہم کام ہے. اب جہاں جو سیاسی رہنماؤں کا جو رول ہے وہ بالکل مؤثر نہیں ہے اس حوالے سے. یعنی آپ ایک بندہ ہے وہ اس حادثے کا شکار ہو چکا ہے، چاہے وہ خاتون ہے. ابھی آپ کو میں بتاؤں کہ پچھلے چند سالوں کے دوران صرف 17,000 FIRs ہوئی ہیں پاکستان میں جو جنسی تشدد کے حوالے سے. یہ تو آپ ایک زینب کیس کی بات کرتے ہیں یا کوئی چند ایک کیس جو میڈیا پہ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ 17,000 FIRs درج ہوئی ہیں پاکستان میں. 17,000 کیسز کی جو ہم بات کریں، کیا وہ حل کیے گئے، وہ سارٹ آؤٹ کیے؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں، جس میں سب سے زیادہ پنجاب کی ہیں، ٹھیک ہے، جس میں وہ جو FIRs کی تعداد. اب یہ صرف پچھلے 4 سال کا میں آپ کو ڈیٹا جو ہے شیئر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیں
کہ 17,000 ایسے واقعات پاکستان میں ہوئے ہیں, تو کون سا لیڈر ہے ایسا جو اس کے اوپر جس نے ان 17,000 کیسز کو کھولا ہو کہ اس پہ کام کرے, ہائی لائٹ کر دیتا ہے, اس کے پاس سب پہنچ جاتے ہیں, سیلفیاں لیتے ہیں, اس کو تماشا بناتے ہیں. ہم نے اب پچھلے سیگمنٹ میں بھی یہی بات کی کہ ہم اس کو ہاٹ ٹاپک بنا لیتے ہیں اپنی ریٹنگ کو بڑھانے کے لیے. کیا اس کے انصاف کے لیے ہم کام کرتے ہیں کہ اسے انصاف مل سکے؟ یہ سارے اداکار پھر رہے ہیں, یہی بات ہے. یہ جتنے ہمارے سیاسی جو مین ہے نا, یہ دیکھیں نا, بڑے لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس کو سپورٹ بھی کرے, اس کے زخموں کو مندمل کرنے کا جو عمل ہے وہ رہے, اور وہ سزا کے ذریعے ممکن ہے. میں آپ کو بتاؤں نا کہ جب سزا اس کو ملتی ہے تو اس کو ایک تسکین ملتی ہے, وہ زندگی کی طرف لوٹتا ہے. یہی بات ہے. یا تو پھر لوگ خودکشی کی طرف بڑھ جاتے ہیں, معاملات اور بگڑ جاتے ہیں. مزید اس پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں. مہر صاحبہ, جب تک ایک بندے کے ساتھ اس کی فیملی میں ہیپننگ ہو گئی, جس طرح بات کی چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ, جس طرح سے ان کو اپنی ہوس کا شکار بناتے ہوئے انہیں قتل کر دیا جاتا ہے, ان والدین پہ کیا گزرتا ہے؟ پھر وہ بچیاں جن کو ریپ کرتے ہوئے ان کی زندگی تباہ کر دی جاتی ہے, ان کا مستقبل کیسا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہوش, واقعی ایسا ٹاپک ہے جس کو جتنا اجاگر کیا جائے, جس پر جتنا بولا جائے, جتنا لوگوں کے ساتھ ڈسکس ہو, کیونکہ ہمارے معاشرے کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو ہم اس سینس میں لے لیتے ہیں کہ یہ غیرت کا مسئلہ ہے, شرم کا مسئلہ ہے. تو جن لڑکیوں کے ساتھ بھی نہیں, اب تو بچوں کے ساتھ اتنا ہو گیا ہے کہ یقین کرو جب بندہ سنتا ہے تو انسان کا دل دہل جاتا ہے. لیکن پتہ نہیں ہم ہو کیا رہا ہے, لیکن ہم معاشرے کے طور پر معلوم نہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک واقعہ آتا ہے, شور شرابہ مچ جاتا ہے اور within a few days بھول جاتا ہے, اور اس کے بعد ہم تب اٹھتے ہیں جب دوبارہ ایک نیا واقعہ جنم لیتا ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہم ان کی روک تھام نہیں کر پا رہے. لیکن یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ آخر یہ کہاں پر ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, بنیاد کیا ہے. میں اس کے ذمہ دار تو ہم پورا معاشرہ ہیں, ہم سب ہیں. اچھا, اگر ہم ان کیسز کو دیکھیں تو اس میں میرے خیال میں 70 to 80% ان جگہوں پر ہو رہے ہیں جہاں پر وہ خاندان کے ساتھ اس بندے کا تعلق ہے, یا کوئی فرینڈز ہیں, یا کوئی پڑوس کے بندے ہیں. آپ خود مہر صاحبہ ایسی رپورٹس دیکھتی ہوں گی, ایک انجان, ایک ایسا بندہ جو ایک دوسرے کو جانتا نہیں, ایک درندہ ہے وہ, تو اس نے تو اپنے ہوس کا شکار بنایا. بالکل. میں وہ نیوز, وہ خبریں ہمارے سامنے آتی ہیں, باپ, سوتیلا باپ, ایگزیکٹلی کہاں جا رہے ہیں. تو یہاں پر ذرا یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ایک تو ہم چلے, ابھی میں اس پر نہیں آتی کہ سیاستدانوں نے کیا کر لیا یا پولیس نے کیا کر لیا. یار ہم ایک معاشرے میں ہیں, اگر میرے گھر کے پاس ایک بچی کے ساتھ, ایک بچے کے ساتھ ہوا ہے تو اس پر میرا کیا ری ایکشن تھا, میں نے کیا کیا, کیا میں نے صرف اس کو دیکھ کر اور ایک دو دن کی باتیں کر کے اور اف کر کے بات ختم کر دی. دیکھیں, جب تک معاشرہ کھڑا نہیں ہوگا ایسے لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, یہ بڑھتا جائے گا, بڑھ رہا ہے. اور دوسری بات, ہم اپنے دائرہ کار سے باہر نہیں نکل رہے, یہ میرا معاملہ ہی نہیں, یہ میرا مسئلہ ہی نہیں ہے. ہاں, میں بھی دیکھیں, پہلے گاؤں کا ایک سسٹم ہوتا تھا بڑا خوبصورت, کیونکہ گاؤں ہے, سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں. مجھے معلوم ہے میرے گاؤں میں بھی اگر رات کو کہیں کسی کے گھر چور آ گیا, سب کے سب اٹھ کھڑے ہو گئے, اس گھر سے بھی فائرنگ ہوئی, ادھر سے بھی ہوئی, چور بھاگ گیا, اس کو آئندہ کوئی وہی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی کہ میں فلاں والے گھر میں چلا جاؤں. یہی بات, مل جل کر اس سچویشن کا سامنا کرتے تھے. اب آپ کی عزت, میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں, میرے ایریا کا یہ ایک واقعہ. میں اکیلے میں تو ایک بچی کے ساتھ جو آپ کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں, اس کے بھائی, اس کے بیٹے, اس کے والد, اس کے ہسبینڈ کے سامنے اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. کیا وہ دوبارہ وہ زندہ بچ بھی جاتی ہے, ہاں, آگے وہ زندگی کیسے سروائیو کرے گی, وہ کیسے اس کے ساتھ. لیکن دیکھیں, میں ایسی بچیوں کے بارے میں بھی سنا ہے کہ بالکل بچپن میں ان کے ساتھ ایسے واقعات ہوئے ہیں, وہ مطلب بڑے ہو کر
शी हैज स्टार्टेड गोइंग आउट कि अपने लिए कुछ रोज़गार कमा सके, अपनी तालीम मुकम्मल कर सके, तो वो किस जहन के साथ बाहर निकल कैसे रही? जाएंगे? अगर उसको हमने उसी खौफ में जकड़ा हुआ है तो वो आगे कैसे जा रही है? या उसके साथ वो जो हो चुका है उसके क्या उसके ऊपर वो मतलब वो कैसे वो कर पा रही है? आप उसकी पूरी जिंदगी को तबाह करें। अगर आपने उसको जिंदा छोड़ दिया तो आपने उसको फिर भी मार दिया, है, क्योंकि हम लोग हाँ, हम लोग उसको जीने नहीं देंगे, नहीं दे रहे। हम लोग उसको आगे सर्वाइव नहीं करने देंगे। देखिए महविश, अगर जैसे हम उसकी बात करते हैं कि कानून सख्त हों, कानून इस तरीके से कि अगर हम देखें तो हमारे 98% जो मुल्ज़िमान हैं वो बरी हो जाते हैं, सिर्फ 2% को सज़ा हो रही है। तो 2% को तो वो तो भाई सबको खुली छुट्टी है। वो 2% भी वो होंगे जो जिनके पास पावर नहीं था तो उनको वो पकड़ 2% होंगे, उनको पकड़ लिया। तो अच्छा, इसमें मेरा तो क्या वो है कि सबसे पहले देखिए हमने माशरे के तौर पर उठना है, वो हम उठ नहीं पा रहे। अगर हम करप्शन जैसी चीज़ों में मुलव्विस हैं और हमें पता है कि मैं अगर कोई गलत काम करूं तो मैं एग्जैक्टली मजीद इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं नाज़रीन, ब्रेक की जानिब बढ़ना है। मैं तो बेहिस हूँ, मुझे दर्द का एहसास नहीं। ये हम सब के लिए है नाज़रीन, हम बेहिस हो चुके हैं, हमें वाकई किसी दर्द का एहसास नहीं है। अगर हमें दर्द का एहसास हो ना, तो जहाँ हम अपने लिए इतना सोचते हैं, हम पे कोई बुरी निगाह भी डाले तो हम उसकी आंखें नोच खाने को आते हैं कि इसने हमें इस तरह बुरी निगाह से क्यों देखा। क्यों हमें गलती से भी हाथ लगा के गुजर जाए तो हम उसका जो है ना वो बाजू तोड़ने पे आ जाते हैं। इसकी जुर्रत कैसी हुई हमें टच करने की। तो क्या दूसरों के लिए हमारे अंदर दर्द एहसास नहीं है? क्या हम इंसान नहीं है? क्या ये लोग हम जैसे नहीं हैं, जिनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी तबाह होते हमारे सामने आती है, जिनकी दुनिया उजड़ जाती है, जिनके एक ही बच्चा होता है या एक ही बच्ची होती है जो उनसे छीन ली जाती है, या वो बहन या वो बेटी या वो बीवी जो उनके पाकीज़ा रिश्तों के सामने उसकी इज्जत को तार तार कर दिया जाता है। क्या छोड़ते हैं आप उसके लिए? या क्या लेकर जाते हैं आप उस चंद मिनट्स या उस चंद लम्हों में? आपको क्या मिल जाता है? क्या लेके चले जाते हैं आप? उसकी पूरी दुनिया, उसकी पूरी फैमिली, पूरा घर, उसका आने वाला मुस्तकबिल तक आप उजाड़ के चले जाते हैं। क्या आपको वो एहसास नहीं होता? क्या आपको उन लम्हात का दर्द नहीं होता? हमें नहीं होता। हम सब बेहिस हो चुके हैं। हम सबको अपने अलावा कोई नहीं नजर आता, नहीं नजर आता। सच में हमें अपने अलावा कोई नजर नहीं आ रहा। और जब तक हम दूसरों को जब तक नहीं देखेंगे, जब तक हमें दूसरों का एहसास नहीं होगा, जब तक हमें दूसरों की तकलीफ नहीं दिखेगी, हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम बात करते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की, हम सिर्फ नाम के रह गए हैं। हम बात करते हैं इस्लामी तालीमात की, हम बात करते हैं कुरान की। कुरान हमें ये नहीं सिखाता, इस्लाम हमें ये नहीं बताता, इस्लाम हमें इस रास्ते की इजाज़त नहीं देता। क्यों? क्यों क्यों हम ये सब कर रहे हैं? हम बात करते हैं ये गुर्बत का मसला है, हम बात करते हैं ये वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं है, जो जाहिल हैं, हम उनकी बात करते हैं कि उन्हें तो शऊर नहीं है। भाई इंसान तो हो तुम लोग, इंसानियत तो है तुम लोगों के अंदर। एक जाहिल, एक जो अनपढ़ है, एक जो गरीब गुर्बत से मर रहा है, वो भी अपनी बेटी को किसी दरिंदे के हाथ नहीं छोड़ेगा, वो भी उसको उसके हाथ नहीं लगने देगा। तो किसी और की बेटी को कैसे आप ऐसे कर सकते हैं? किसी और की इज्जत के साथ कैसे खेल सकते हैं? चाहे वो
آپ اپنی بیوی کو نہیں چھوڑ رہے, آپ اپنی بہن کے ساتھ, اپنی بیٹی کے ساتھ کیسے اس کی عزت, اسلام نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ تو عورت کو رکھا ہے, اس کی عزت کی حفاظت کرنے کا ہمیں درس دیا. آپ کیا کریں, مرد کو اللہ پاک نے کتنے جو ہے وہ کتنی اچھے طریقے سے تلقین کرتے ہوئے ایک عورت کو نازک اور پیار محبت سے رکھنے کی تلقین کی, اس کے ساتھ کھیلنے کا درس نہیں دیا اسلام نے. بہت کچھ کہنے کو دل چاہ رہے آج, خود سے, آپ لوگوں سے لڑنے کو دل چاہتا ہے آج کہ یہ میری بھی غلطی ہے, یہ ہم سب کی غلطی ہے, کیونکہ ہم ایسے ہم موقعوں سے ہم نظریں چرا لیتے ہیں, ہم گزر جاتے ہیں, ہم دیکھتے ہوئے کسی کے ساتھ کوئی ہیپننگ ہو رہی ہے ہم موو کر جاتے ہیں کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. یا ہمارے والدین یا ان بچیوں کے والدین جو ان معاملات کو چھپا دیتے ہیں عزت کے نام پہ کہ کسی کو پتہ نہ چلے, لوگ ہم پہ تھو کریں گے. آپ آواز نہیں اٹھائیں گے تو آج ایک بچی, ایک عورت کے علاوہ یہ ہزاروں کے کیسز, لاکھوں کے کیسز ہمارے سامنے آئیں گے اگر آپ آواز نہیں اٹھائیں گے. اکبر صاحب, میں بہت خفا ہوں آج, میں بہت غصہ ہوں, خود سے بھی, ہمارے ناظرین سے بھی, سب سے, ان والدین سے بھی جن کے ساتھ اس طرح کے اگر کچھ واقعات ہوتے ہیں, وہ ان کے بچے گھر آ کے اگر بتاتے ہیں وہ اس پہ ایکشن نہیں لیتے. جی کیوں؟ کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ آج کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کا جواب ہے ہمارے پاس. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کی خاموشی کی بھی ایک وجہ ہے. ہمارے یہاں یہ مہر نگار صاحبہ نے ابھی بڑی اچھی طرف اشارہ کیا کہ یہ کمزور معاشرے جو ہمارے ہوتے ہیں ان کی علامات ہوتی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو خاموشی اور انکار ہے اس معاملے سے, یہ سب سے بڑا چیلنج ہے اس معاملے میں کہ آپ اس چیز کو رپورٹ ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, کیا وجہ ہے؟ جہاں پہ انصاف آپ کو مہیا نہ ہو, جہاں پہ مجرم کو بڑی آسانی سے رائے فرار مل جائے, بلکہ ہمارے اپنے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہی ان کو ایزی کر دیں کہ آپ جا سکتے ہیں, ان کو ضمانت ہو جاتی ہے, ان کو تھانوں سے ان کے کھانے آ رہے ہوتے ہیں, ان کو ہر طریقے سے ہمارا قانون ہی اس میں انوالو ہو, جو مل کے کروا رہا, پروٹیکٹ کیا جاتا ہے باقاعدہ. ٹھیک ہے, ہم کیا کریں گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ یہ دیکھیں, میں ابھی چند ماہ قبل ایک ریسرچر ہے امریکہ کی, ایلینا ویگینوس, تو شی از سچ اے فیمس ریسرچر اینڈ فیمنسٹ فرام امریکہ. اس نے ایک چیز رپورٹ کی, اس کی بڑی زبردست تحقیق تھی کہ امریکہ میں پچھلے 20 سال کے دوران قریب 2 کروڑ ریپ کیسز سامنے آئے ہیں. 2 کروڑ. ٹھیک ہے, یعنی یہ ایک عالمی مسئلہ بھی ہے, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ کیا فرق ہے اور وہاں پہ کیا ہے. اس میں سے جو ہے 1% کو سزا ملی امریکہ جیسے ملک میں. ٹھیک ہے, اور 13% جو خواتین ہیں انہوں نے خودکشی کر دی, جن کی تعداد تقریباً 13 لاکھ کے قریب بنتی ہے, 13-14 لاکھ کے قریب. ٹھیک ہے, اور باقی کیوں فارغ ہو گئے؟ وہ کہتے ہیں کہ دیٹ واز اے میوچل انڈرسٹینڈنگ. سو اس وجہ سے ان کو, اور اس معاشرے میں وہ اوپن مائنڈڈ معاشرہ ہے, اس میں اس طرح کی چیزیں ہوتی بھی ہیں. ٹھیک ہے, جہاں پہ بات زبردستی کی آتی ہے, جہاں پہ بات زیادتی کی آتی ہے, وہاں پہ معاملات الگ ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے معاشرے میں جتنے بھی کیسز ہیں وہ پیورلی زیادتی کے کیسز ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نہ ہمارے مذہب کے تحت ہمارا یہ مائنڈ سیٹ ہے. ٹھیک ہے, کہ زیادتی کا جو ہے یہ عمل ہے ہمارے معاشرے میں, نہ یہ ہماری تہذیب و ثقافت کیسا ہے. اسلام ہسبینڈ کو وائف کے ساتھ زیادتی کی اجازت نہیں دیتا. ہمارے یہاں تو مطلب جو شادی شدہ ہیں ان کے ساتھ بھی جنسی طور پر, جو میں کہتا ہوں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو جنسی تشدد کا شکار ان کو کیا جاتا ہے, ان کو ان کے حقوق صحیح طریقے سے, میاں بیوی کے حقوق صحیح طریقے سے نہیں دیے جا رہے. وہ تو چلیں, اب یہ جو ہے جنسی تشدد کا معاملہ, آپ اس میں دیکھیں کہ یہ جتنی بھی تحقیق سامنے آتی ہے سب سے زیادہ جو ہے اجنبی افراد ہیں اس میں, پھر دوسرے نمبر پہ قریبی رشتہ دار. ٹھیک ہے, مولوی صاحبان, سوری ٹو سے, قاری صاحبان جو بچوں کو پارا پڑھانے کے لیے آتے ہیں, اساتذہ ہیں, اور پھر پولیس والے ہیں. جو سب سے زیادہ جو کیس رپورٹ ہوئے ہیں وہ ان لوگوں کے اندر رپورٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے,
تو یہ جو معاملہ ہے انہی لوگوں پہ ہم اعتماد کرتے ہوئے اپنے بچوں کو ان کے پاس جی اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے، کیوں رہا ہے، ٹھیک یہ ہے، ایگزیکٹلی سب یہی سے سوال ہے، اہم بات کیوں جو ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم ایک فرسٹریٹڈ معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ یہاں پہ تعلیم کے مسائل کو حل کیا جاتا ہے، نہ یہاں پہ روزگار کے مسائل کو حل کیا جاتا ہے، سارے ویلے پھیر رہے ہیں، نوجوان نسل آپ کی فرسٹریشن کا شکار ہے، نفسیاتی مسائل کا شکار ہو چکے ہیں، نہ ہمارے پالیسی میکرز اس کے اوپر سوچتے ہیں، نہ ہمارے سیاسی رہنما اس کے حوالے سے. یہ ایک فیلڈ بن چکی ہے جی کہ کن کن ٹیکٹس کے ذریعے جو ہے ہم نے ٹیکٹس استعمال کر کے تو ہم نے اپنی گیم بنانی ہے، ہم نے اپنے آپ کو جتوانا ہے کسی نہ کسی وہی طریقے بات سے، نا، اگر حکومت لینی ہم ہے. سیاست کی بات کرتے ہیں، وہ اپنی وہ کرسی کو کھینچنے میں لگے ہیں، اپنے کیسز کو ایک دوسرے پہ کیس کرنے میں، کیسز ختم کرنے میں، باقی عوام کا کیا ہو رہا ہے، وہ کس سچویشن میں، کس مشکل میں، اس کا کسی کو احساس نہیں. ابھی جو مہنگائی کی صورتحال جا رہی ہے، بہت سے شریف گھرانوں کی خواتین عصمت دری ان کی اس وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ وہ سانس نہیں لے سکتے وہ لوگ اس معاشرے کے اندر. آپ بات کریں نا، یہاں پہ تو کوئی زیادہ بولے تو اس کی زبان بند کر دی جاتی ہے. ہم ایسے معاشرے سے، ہاں جی، ہم ایسے معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، سچ نہیں بول میں ذاتی طور پر پچھلی جو دارالحکومت ہے نا پی ٹی آئی کا، اس میں ایک قانون انہوں نے پاس کیا تھا کہ اس حوالے سے بڑا اہم، جب یہ زینب کیس وغیرہ کا معاملہ ہوا تو انہوں نے کیا، لیکن اس پہ اب عمل درآمد کوئی نہیں کر رہا. یہی تو مسئلہ ہے. اب اس مہنگائی کے دور کے اندر کون سا بندہ ہے جو سروائیو کر سکتا ہے اور باعزت رہ سکتا ہے؟ وہ نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے. ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ اگر یہ حقیقی معنوں میں مقبولیت حاصل کرنا چاہتے تھے تو ان مسائل کی طرف توجہ دیتے، روزگار کے مسائل ٹھیک کرتے، تعلیم کے مسائل، اور پھر جو ذہنی تربیت ہے وہ سب سے اہم چیز تھی. ٹھیک ہے، ان کو تو میں بولتے ہوئے بھی دیکھتا ہوں، حکمرانوں کو تو مجھے ایسا انہیں خود بولنے کی تمیز نہیں ہے، تھیٹر میں ہونا چاہیے. ان کو جس خود طریقے بولنے کے کی تمیز نہیں، ایکسپریشنز ہیں ان وہ کے، عوام جس کو کیا طریقے سے تمیز یہ دلائیں گے؟ بات کر رہے ہوتے ہیں، مجھے لگتا ہے گالم گلوچ. ہاں جی، اور میں کہتا ہوں کہ ان کو تھیٹر میں ہونا چاہیے. ان کو حکومت میں کس نے بھیج دیا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک دو میری نظر میں ایک کالر ہیں، کالر کے بعد بات مکمل کرتے ہیں. امتیاز صاحب ہمارے ساتھ کراچی سے. السلام علیکم امتیاز صاحب. وعلیکم السلام. مہوش چودھری، آپ پر اور آپ کی پوری ٹیم پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہو. جزاک اللہ. آپ بڑی نازک موضوعات پہ بات کرتے ہیں جس کے اثرات بڑے بھیانک ہوتے ہیں. ضروری ہے امتیاز صاحب، کیونکہ اب برداشت ختم ہو چکی ہے، اب ضروری تھا کہ ہم اس پہ برداشت تو میرے بیٹے، برداشت تو آج سے 40-50 سال پہلے ہی ختم ہو گیا تھا. اب تو انف از انف ہو چکا ہے. بات دراصل یہ ہے، بات سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. میں بھی بڑا سنبھل کے بات کرتا ہوں. کچھ پتا نہیں کسی کو میرا سلام کرنا بھی ناگوار گزر جائے یا آپ جناب کرنا بھی ناگوار نہ گزر جائے. ڈرتا ہوں اللہ کی مخلوق سے، کیونکہ شریروں سے ڈرنا ہی چاہیے. بات دراصل یہ ہے، ایک دفعہ اگر سخت ایکشن لے لیا جائے، قانون کا عمل درآمد کر دیا جائے، تو کسی کے والد صاحب کے اندر بھی ہمت نہیں کہ وہ غلط کام کرے. اللہ نے مجھے سعودی عرب جانے کا موقع دیا، کسی کی مجال نہیں ہے مہوش چودھری صاحبہ کہ کوئی کرائم کر لے. سڑک سنسان پڑی ہے. آپ سمجھیں گے کہ کوئی نہیں ہے. ایک دبلا پتلا تھا شرطا، قربان جاؤ ایسے شرطوں پہ. اگر انہوں نے آپ کو پکڑ لیا، اگر آپ منسٹر بھی ہوں گے تو آپ کا جان چھڑانا مشکل ہوگا. یہاں قلت اسی بات کی ہے، بڑی آسانی سے چھوٹ جاتے ہیں ایسے لوگ. اگر عبرتناک سزا دے دی جائے ایک دفعہ ایک کو، تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کی سزائیں صحیح نہیں ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، مگر ایک دفعہ اگر کسی چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائے تو ہزاروں لاکھوں کو نصیحت ہوتی ہے. تو یہی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ سارے لوگ ہمارے بچوں کو اپنا بچہ، یعنی کہ سب کو، اپنے پاکستانی لوگوں کو اپنا بچہ بھائی بہن سمجھے اور قانون پہ اتنی سختی سے عمل کرائے کہ کسی کی ضرورت نہ ہو سکے. صاحب، جب ہم بات کریں کہ جس طرح ہم اپنے بچوں کی اتنی حفاظت کرتے ہیں، اپنے بچوں کو ہم اف تک نہیں کہتے اور انہیں ہر پرابلم، ہر مشکل حالات سے ان کو بچانے کی کوشش کرتے، اسی طرح دوسروں کے بچوں کو بھی ہم بچے سمجھیں، تو آج ہمیں یہ پروگرام نہ کرنا پڑتا. یا اگر ہم قانون کی بات کرتے ہیں تو یقیناً قوانین موجود ہیں، عمل نہیں ہو پا رہا. کیوں؟ پیسے کی بل پہ. طاقت ہے ہمارے پاس، پاور ہے ہمارے پاس، لیکن وہی بات ہے نا اکبر صاحب کہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم تو گناہ کر رہے ہیں، ہم کسی کے بچے کے ساتھ یا کچھ بھی ہم کریں، ہیپننگ کر رہے ہیں، ہمیں ارد گرد کوئی نہیں دیکھ رہا. جو ذات آپ کو دیکھ رہی ہے نا، وہی آپ کے لیے کافی ہے. جی بالکل ہے، لیکن معاشروں کو بڑا مضبوط ہونا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں نا، ہمارے اتنے نام نہاد جو رہنما پھیر رہے ہیں،
چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے تعلق NGOs کو بھی لے لیں آپ, سیاسی اور مذہبی رہنماؤں کو دیکھ لیں, مؤثر افراد جتنے بھی ہیں جن کی کوئی سے ہے اور لوگ جن کی بات کو اثر رکھتے ہیں اور سنتے ہیں, ان سارے لوگوں سے یہ سارے اس میں شامل ہیں. ٹھیک ہے, ایک عام آدمی کی جو زندگی ہے نا, چلیں وہ جو جرم کا ارتکاب کر رہا ہے, مرتکب ہو رہا ہے, وہ تو ایک الگ چیز ہو گئی, وہ تو ہے ہی بھیانک انسان نا, مطلب مکروہ فعل سے گزر رہا ہے. جب آپ کسی کی مرضی کے خلاف جاتے ہیں تو آپ ایک مکروہ فعل کوئی کسی بھی حوالے سے, چاہے وہ رویوں کے حساب سے ہو, چاہے وہ اس طرح کی درندگی کے حوالے سے ہو. بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر مقبولیت کے حساب سے بہت کم لیڈر آئے ہیں. ایک وہ میں بتا رہا تھا کہ ذوالفقار بھٹو, پھر دوسرے نمبر پہ اب عمران خان کی حد تک مجھے ایسا محسوس ہوا ہے. میں کسی سیاسی سطح پہ بات نہیں کہہ رہا ہوں, مقبولیت کے حساب سے بات. اس وقت جو ہے مقبول لیڈرز جو ہیں ہمارے, چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اس حوالے سے جو ہے وہ لوگوں کو اویئرنیس فراہم کریں. چاہے وہ معاشرتی سطح پہ جلسوں میں جاتے ہیں, وہ بہت ساری کمیونٹی سے ان کا رابطہ ہوتا ہے, ان کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, حکومتوں کو بھی کرنا چاہیے نا. یہ نہیں ہے کہ جی آپ اب کتنی کیسز ہیں وہ بری ہو کے, تو ابھی ہمیں نہیں پتا کہ زینب کیس کے جو ملزمان ہیں, جو مجرمان ہیں, ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. ہم کچھ عرصے بعد بھول جاتے ہیں ان چیزوں کو. یہی بات ہے نا, ہم جب ٹائم ہے ہم اس کو ہائی لائٹ کیا ہے, اس کے بعد وہ چیزیں ہوا ہو گئی اور انصاف والے وہیں طرف سے رہ گئے. جس بندے کے ساتھ یہ واقعہ ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے ہمارا معاشرہ, وہی بات کی نا, وہ ہم اس کو خود ہی آگے نہیں بڑھنے دیتے, جینے نہیں دیا جاتا. اگر وہ زندہ بچ گیا تو ہم اسے مار دیں گے. وہ بالکل اپنے الفاظ, اپنے لہجے, اپنے رویوں سے ہم اس کو بار بار یاد کرائیں گے. مائیگریٹ ہو جاتے ہیں اس علاقے سے, کہیں چھپ جاتے ہیں, کہیں سائڈ پہ چلے جاتے ہیں, ان کا وہ سارا جو زندگی کا نظام ہوتا ہے. مزید اس پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں. وہی بات ہے ناظرین کہ ہم سب ذمہ دار ہیں. ہم اس میں صرف ان لوگوں کا ذکر نہیں کر رہے جو ہیں درندے, اس میں ہم بھی ذمہ دار ہیں. تو اس پہ مزید بھی بات کریں گے. بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا, مزید کچھ چیزیں ہوں گی جو آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے. دیکھتے رہیں سچ سویرا. ویلکم بیک ناظرین. سلسلہ میں کہیں گے خوش آمدید. آج کا پروگرام بہت ہی تلخ حقیقتوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے, اور ایک الارمنگ سچویشن بھی ہے ہمارے ملک کے لیے, ہم سب کے لیے, کہ اگر اب بھی ان واقعات پہ ہم نے کنٹرول نہیں کیا, اب بھی ہم نے لوگوں کو اویئر نہیں کیا, شعور بیدار نہیں کیا, انہیں ان کے اندر احساس پیدا نہیں کیا, تو یقیناً ہو سکتا ہے آنے والا وقت ہم خود بھی محفوظ نہ رہے. جو ہم آج دھڑلے سے بات کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا, ہمارے پاس پاور ہے, ہو سکتا ہے کل یہ پاور بھی آپ کے کام نہ آئے, کہ اللہ کی لاٹھی بہت بے آواز ہوتی ہے. جب آپ کسی اور کا احساس نہیں کرتے, پھر آپ کے احساس کرنے والے بھی آپ کو نہیں ملتے. اب بھی وقت ہے, اگر اب بھی ہم مل جل کر ان تمام چیزوں کو روک لیں تو شاید کہہ لیں دیر نہیں ہوئی ہوگی, لیکن ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں بہت دیر ہو جائے. مہر صاحبہ, بات کی اکبر صاحب نے, عمران خان صاحب کا حوالہ انہوں نے دیا. بہت سارے لیڈران, بہت سارے ایسے لوگ جو اپنی مدد آپ کے تحت سوچتے ہیں کہ ہم ملک کے لیے, ملک کے عوام کے لیے, لوگوں کے لیے کچھ بہتر کیا جائے. میں بات کروں ایسی بچیاں, ایسے بچے, تنہائی میں جو ان کے ساتھ ہوتا ہے سو ہوتا ہے. اگر میں بات کروں پبلک پلیسز کی, اگر میں بات کروں ایسے جلسوں کی, جو اس طرح کے دھرنے, جو ایسے مارچ پبلک پوائنٹس پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے ہوتے ہوئے جو خواتین کے ساتھ ہوا, مجھے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, سب جانتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں. وہاں ہم کیا کہیں گے؟ مہوش, بات یہ ہے کہ جب ہم سب سے پہلے دیکھیں, آپ کو ریزنز معلوم کرنے ہوں گے کہ ہم آج یہاں تک کیوں پہنچے. پچھلے دنوں کچھ بات ہو رہی تھی, تو یہی جب تحریک پاکستان چل رہی تھی, تو کسی نے بتایا کہ جو البانیہ میں لوگ تھے, جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو انہوں نے مٹھائیاں تقسیم کی. اب البانیہ کدھر, ہم لوگ کدھر, لیکن ان کے ذہن میں تھا کہ یہ ملک جو ہے
तो ये इस्लाम के नाम पर बन रहा है और इतनी लार्जेस्ट जो वो है कम्युनिटी मुसलमानों की वो इस मुल्क को बना रही है, तो ये पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक लीडर का हैसियत रखेगा, एग्जाम्पल बनेगी। उस टाइम से लेकर आज तक हम वो पूरा देख लेते हैं कि हमने कहाँ पर क्या खोया, क्या पाया, या हम यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमने कुछ नहीं पाया। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि हमने तो कुछ हासिल नहीं किया। हमारा मुआशरा मुसलसल तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है। अच्छा, इसमें फिर हमने ये देखना है कि इसकी वजूहात क्या हैं। सबसे पहले जो मुझे जो नज़र आता है मैं उसको डिस्कस कर लेती हूँ, क्योंकि ये बातें तो हैं कि हमारे साथ ये हुआ है, लेकिन रीजंस मालूम करने हैं और उनके ऊपर काम करना है। सबसे पहले क्या हमारा जो फैमिली सिस्टम था वो कहीं ख़राब हो गया है, डिटेरियोरेट हो गया है। वहाँ पर जब बैठते हैं बच्चे, बड़े, बूढ़े, तो जो उनको तालीम दी जाती है, उनके ऊपर नज़र रखी जाती है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, मेरी बेटी क्या कर रही है, बच्चे क्या कर रही है, कहाँ जा रहे हैं, किन लोगों के साथ जा रहे हैं, कैसे हम बेटी पर जो जुल्म हो रहा है वो तो देख रहे हैं, लेकिन मेरा बेटा क्या कर रहा है मैं उसको नहीं देख रही। ठीक है। इसके बाद मैं जिन उस्तादों के पास, जिस मदरसे में भेज रही हूँ, उन उस्तादों को किस मेरिट पर वहाँ पर तैनात किया गया, उनकी पीछे से अगर उनको लिया गया है, क्योंकि देखें उस्ताद का दर्जा वो है कि वो आपकी पूरी एक फ्यूचर जनरेशन को बनाता है। ठीक है ना। मेरा उस्ताद कौन है, उसकी क्या तालीम है, उसका कैरेक्टर उसकी तरबियत कैसी है, उसकी जो वो मेरी तरबियत करेगा, कौन सा मेरिट है जो उसको वहाँ पर लगाया गया है। अच्छा, उसके बाद मेरा पुलिस है, मेरी पुलिस जिसको मैं देखकर मुझे थोड़ा सा फील होता है कि यार ये मेरी तहफ़्फ़ुज़ करेगा, बिल्कुल प्राउड होना चाहिए, अपने आप को सेफ सिक्योर महसूस करना चाहिए कि फलां जगह पे वो कौन है, उसको किस लेवल से लिया गया, उसकी क्या उसको देखा गया, बात करने की तमीज़ नहीं होती कि वो किधर से आया है, या उसकी ग्रूमिंग, या जब वो लग गया है पुलिस तो उसके ऊपर कोई चेक है कि ये कर क्या रहा है, ये अपनी कैसे अपनी ड्यूटी से अंजाम दे रहा है, किस तरह से इसका बिहेवियर है काम आवाम के साथ। ठीक है ना। उसके बाद मेरी आ जाती है, मेरी वकील आ गए, मेरी जुडिशरी आ गई, मेरी हुकूमत तो सबसे ऊपर है, क्योंकि मेरी हुकूमत ने उसको देखना है। तो आप इन सब चीज़ों को देखें कि हम कहाँ पर गलती में हैं। हम तो हर जगह पे गलती, हम तो हर जगह गलती पर हैं। अगर मेरे साथ, मैं एक माँ हूँ, मैं अगर रास्ते में जा रही हूँ, मैं किसी बच्चे या बच्ची को देखती हूँ, या कोई रो रहा है, या कोई भी, क्या मैंने कभी थोड़ा सा वो पेन लिया कि मैं पूछूं बच्चे क्यों रो रहे हो, क्यों खड़े हो, माँ तुम्हारी किधर है, बाप तुम्हारा किधर है? मैंने नहीं देखा। मैं अपने बच्चे को एक वैन में बिठा कर लेकर जा रही है, स्कूल की वैन, मैंने नहीं देखा कि उस वैन में अगर मेरी अपने बच्चे को तो मैं देख रही हूँ, यार दूसरे बच्चे देखिए, ये अपने अलावा हम किसी और को देख ही नहीं देख रहे, और मैंने कभी उस ज़रूरत ही महसूस नहीं की। तो देखिए इसमें हम सब शामिल हैं। हमें कोई हक ही नहीं है कि हम इसके ऊपर बात करें कि यार जी हमारे माशरे में ये गलत हो रहा है। हमने ये करना है कि हम अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो हमसे हो सकेगा हम वो बात करेंगे, या फिर हमने ख़वातीन के ऊपर जो जिनसी तशद्दुद है उसका आलमी दिन मना देना है, वो हमें बड़ा याद रहेगा। बस देखिए हमारी सेंसिटिविटी का अंदाज़ा आप इससे कर सकते हैं कि हमारे कवानीन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीज़ें मौजूद हैं। हमने जो ILO के कन्वेंशंस हैं, हमने जो यूनिवर्सल वो है, सबको हमने बड़े, मेरे ख्याल में इतने बड़े हमने सिग्नेचर्स किए कि उससे ज़्यादा तो किसी ने किया ही नहीं होंगे। ठीक है ना। लेकिन हमने लागू क्या किया? अब हमारा जो 2022 में जो हमारे नए कवानीन उसको एक उसके हिसाब से लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा कवानीन पास हुए हैं 2020 में। तो हमारा जो ये हैरासमेंट एक्ट और ये जो चीज़ें थे, देखिए ये 2010 की बनी हुई है, लेकिन उसमें इतनी चीज़ें ठीक करने वाली थी उतना कि वो ये हमारी सेंसिटिविटी का अंदाज़ा है कि 2022 में हम उसको सही करके हम उसको आगे कर रहे हैं। ठीक है। उसमें जब आप हैरासमेंट की बात कर रहे हैं तो जो बच्चे बच्चियां घरों से निकल कर जाती हैं, स्कूल की तरफ जाती हैं, उनका वो सफ़र देख लो, जो मुलाजमत के लिए जा रही हैं उनका वो सफ़र देख लो, फिर मुलाजमत की जगहों पर
उनके साथ जो हरासानी हो रही क्या है, कुछ नहीं हो उन बेचारों को इतनी मुश्किल से नौकरियां कहीं मिली होती हैं। यही ठीक बात। है, अब वो अब ये जो वाकया हुआ ये बस हॉस्टेस का, बिल्कुल ये देख ले वो कितने गरीब घर की या कितनी मजबूर वो बच्ची, बिल्कुल सही, आपने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया। मजबूरी का। अच्छा, इसमें पता है महविश यही होता है कि उस बच्ची के साथ अगर कोई गलत हो रहा है, मैं बच्ची भी नहीं, मैं बच्चे की भी बात करूंगी, सबके साथ हो रहा है, तो यार उसको देखने वाला कौन है? अगर वो जिस ऑफिस में काम कर रही है या कर रहा है, वहाँ पर ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि अगर किसी को हरास किया जा रहा है तो उसकी सुनवाई हो सके। तो खामोश कर दिया जाता है। यही वो हुआ। खुद हरास कर रहे होते नहीं, हैं वो पता ऑफिसर्स है, वाले, Exactly. नहीं खुद हरास कर रहे हमारा यहाँ पर पिम्स का एक वो केस था, हम लाइक हम ख़वातीन के मसाइल को उजागर करते हैं, तो हमने वो हमारे पास आई बच्ची के मेरे साथ ये हो रहा है, हमने उस केस को आगे बढ़ाना चाहा, हम मोतसब के पास पहुंचे, हम जो भी इदारे थे, वो बच्ची गायब हो गई बीच में से, बिकॉज शी केम टू अस कि यार वो जो मेरी जो हेड है वही मुझे अब हरास कर रही है कि खामोश हो जाओ वरना हम या तो तुम्हें ऑफिस से निकाल देंगे या तुम्हारे ऊपर उल्टा केस कर देंगे। यही बात अकबर साहब, यही चीजें, अगर कोई आवाज उठाने के लिए आगे बढ़ता है तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। अच्छा महविश, ये इस्लामाबाद में आपके वफाक में हो रहा है, मैं तो दूर दराज इलाकों की गाँव की बात ही करने के काबिल नहीं हूँ। जब आपके दारुल हुकूमत में अगर वहाँ पर आपकी बच्ची महफूज नहीं है, वो कानून का सहारा नहीं ले सकती, वो अपनी आवाज नहीं उठा सकती, तो हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। एग्जैक्टली एक अलार्मिंग सिचुएशन अकबर साहब। यकीनन मुझे जब कोई अदर सिटीज़ में जाके कहता था कि आप आगे बढ़ो, स्कोप है फील्ड का, कराची जाओ, लाहौर जाओ, मैं कहती थी नहीं, इस्लामाबाद बहुत सेफ सिक्योर है, मैं यहाँ पे दिन रात एनी टाइम किसी भी जगह पे चली जाऊँ, मैं अपने आप को महफूज महसूस करती हूँ। क्या अब हम ये कह सकते हैं? मैं आपको बताऊं, इस्लामाबाद में जो इधर जंगलों में लाशें मिलती हैं ना, वो रिपोर्ट नहीं हो रही, ठीक है। और ये पता है क्या होता है, ये जो हमारे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े सियासतदान हैं, इनके जो बच्चे हैं ये ड्रंक हालत में बड़ी बड़ी गाड़ियों में रास्ते में चलती हुई लड़कियों को उठाते हैं और उठा के ले जाते हैं, और फिर बाद में उनकी लाशें जो है जंगलों में मिलती हैं, जिनको रिपोर्ट ही नहीं किया जाता, ठीक है। ये जो मुआशरा है ये इस वक्त शदीद कर्ब का शिकार है। क्यों? अब वालिदैन नहीं रिपोर्ट करते, कहाँ जाएं? 98% केसेस में तो वहाँ से क्या मिलेगा? वो कहते हैं जी पुलिस वालों के पास जाए ना, वो कहते हैं जी आपकी बच्ची भाग गई होगी। वो तो 2-3 दिन से केस था, कितना ओपन एंड शट बिल्कुल। आप ये देखें, मोटरवे का केस देखें, जहाँ से पिछली हुकूमत ने, वो मैं बता रहा था, ये मोटरवे केस जो हुआ था वो उस खातून के साथ, यानी रवां दवां मोटरवे है, और वहाँ पे ये मामला मेयर साहबा हुआ, और जहाँ से ये चीज़ उठी, एक अलार्मिंग सिचुएशन, हमारे लिए शर्म की बात, हमारे अदारों के लिए एक सवालिया निशान। ये हमारे इदारों के लिए भी सवालिया निशान है, ये हमारे अरबाब इख्तियार के लिए भी सवालिया निशान है। ये जो मस्खरों की तरह मुख्तलिफ बातें सारा दिन करते रहते हैं, ये असल मसाइल की तरफ तवज्जो दें, अवाम के जो ज़ख्म हैं उनको मुंदमिल करें, उसको फिल करें, फिर तो ये किसी सतह पे जो है ना कोई मुकाम हासिल कर सकते हैं। अगर ये समझते हैं कि ये टैक्टी करते रहेंगे तो अब अवाम ने इतनी तकलीफ का शिकार है हमारी अवाम इस वक्त, टाइम शॉर्ट है, क्या पैगाम देंगे नाज़रीन को? मैं तो यही पैगाम दूंगा कि हम एक अच्छे महज़ब मुआशरे के अफराद हैं, हमारा मज़हब इस्लाम है, ठीक है, और हम उसके पैरोकार हैं, एक खुदा को मानने वाले, उसके रसूल को मानने वाले हैं, उसके सहाबा को मानने वाले हैं। हमें जो भी काम करना है वो इंसानियत के दायरे में रह के करना है। टाइम बिल्कुल शॉर्ट है। मेहर साहब आपका पैगाम? महविश, हमने हमारी सिविल सोसाइटी को जागना है, हमारी सिविल सोसाइटी उठना है। मुझे और किसी से कोई तवक्को नहीं है, जब तक हम अपने मसाइल को खुद उजागर नहीं करेंगे, उनको हल करने के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, हमारी यही हालत रहेगी। बहुत शुक्रिया मेहर साहब आपका, अकबर साहब आपका बहुत कीमती वक्त आपने हमें दिया। नाज़रीन, 2 घंटे आज हमने इस वाक़े के ऊपर, इन वाक़यात के ऊपर हमने बात की। ये 2 घंटे कुछ नहीं है, जिनकी पूरी की पूरी लाइफ तबाह हो गई, जिनके बच्चे उनसे छिन गए, जिनकी इज़्ज़त नफ्स को पामाल कर दिया गया, जिनकी इज़्ज़तें उनसे छीन ली गई। ये 2 घंटे क्या उनके ज़ख्मों पे मरहम के लिए काफ़ी हैं? ये हमारे लिए शर्म का बायस है, डूब मरने का मकाम है, सवालिया निशान है हम सब से
हम अपने ऊपर तो कोई बुरी नज़र बर्दाश्त नहीं करते, बात बर्दाश्त नहीं करते, दूसरी की बहू बेटी को किस तरह से छीना चपटी के साथ हम उसके साथ क्या करते। अगर एक ऑफिस में वो काम कर रही है, आप उसके साथ क्या कर रहे हैं? क्या वो शौकिया उस ऑफिस में आई है? क्या कि उसका दिल नहीं चाहता कि वो घर में इज्जत से बैठे? खुद से पूछें, सवाल करें और इन सवालों के जवाब तलाश करें। अगर आप इस दुनिया को और अपनी आखिरत को संवारना चाहते हैं, अपनी बच्चियों को महफूज देखना चाहते हैं, तो दूसरों की बच्चियों को महफूज करें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए।